अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज 15 शाबान 1442 हिजरी 28 मार्च 2021 बरोज़ इतवार एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान, मीर मोहतशम अली ख़ान और यहाँ मौजूद तमाम मर्द व ख़वातीन का तहे दिल से आज के इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक रजिस्टर्ड दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स वग़ैरह शुमार है। अब मैं आज के हमारे पहले मुक़र्रिर एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के बानी और सदर हैं। आपने MBA, MSc साइकोलॉजी, MA इन क्रिश्चियन स्टडीज़, MA इन जर्नलिज़म और LLB की तालीम मुकम्मल की है। फ़िलहाल आप LLM और PhD इन मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहे हैं। आप उलेमा इकराम की निगरानी में हिंदुस्तान के तकरीबन हर स्टेट में दावती काम कर चुके हैं। यही नहीं, आपने दावती काम को आगे बढ़ाने के लिए बैरूनी ममालिक का भी दौरा किया है जिसमें हांगकांग, बैंकॉक, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, दुबई और ख़तर शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिना किसी ताख़ीर के मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने बयान का आगाज़ करें बउन्वान कुरान की 26 आयतों पर लगाया गया दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम। आइए जानते हैं क्या है इन आयतों का पैगाम। एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फ़ी इख्तिलाफ़न कसीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस मजलिस में मौजूद मेहमान ख़ुसूसी जनाब मीर मोहतशम अली ख़ान साहब का, नाज़रीन में मौजूद तमाम भाइयों का और बहनों का मैं आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है क़ुरआन की 26 आयतों पर लगाया गया दहशतगर्दी का इल्ज़ाम। आइए जानते हैं क्या है इन आयतों का पैगाम। इल्ज़ाम लगाया गया तो हम देखते हैं कि इन आयतों का पैगाम असल है क्या। अब देखिए, उन्वान से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमने 2 हफ्ते से ये जो कंट्रोवर्सी मीडिया में देखी है, इससे एक बात हमको ये समझ जाना चाहिए कि जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई भी बात आती है तो उसको मीडिया बहुत बड़ा इशू बनाते हुए जो है लोगों को डाइवर्ट करती है मेन मुद्दों से, मेन टॉपिक से। खैर, अब ये टॉपिक जब आ चुकी है तो इसके बारे में हमको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। जब अल्लाह पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क़ुरआन पर और इस्लाम पर बात आ जाती है, तोहमत लग जाती है, सवाल आ जाता है, तो उम्मत मुस्लिमा होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है कि सबसे पहले हम इसका जवाब दें। अब देखिए कि उम्मत मुस्लिमा में कितने ऐसे लोग हैं जो जवाब देने के काबिल के हैं। ये हमको मुहासिबा करना है। सबसे पहले जवाब अगर नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट सीख ले, लिख ले और जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करें। मैं इसी उन्वान पर की ही बात नहीं कर रहा हूँ,
کئی سارے ایسے ٹاپکس میڈیا میں کئی بار آتے ہیں، کئی بار مسلمانوں کے اسلام، اللہ اور قرآن کے ٹاپکس کو اچھالا جاتا ہے، ان کی بدنامی کی جاتی ہے اور تہمت باندھی جاتی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ جواب دے، کم از کم جواب کو سنیں، پریپیئر کرے اور اگلی تہمت سے پہلے جواب تیار اور پریپیئر کرے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کائناتوں کا رب ہے. جتنے بھی بلینس آف گیلیکسیز اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، ان سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے. اسی آیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہوئے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی میں جتنے عالموں کا رب ہوں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ اللہ کا تعارف ہو گیا ایک آیت میں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا ایک آیت میں. جتنے کائناتیں موجود ہیں، بلینس آف گیلیکسیز، آج سائنسدان کہتے ہیں بلینس آف گیلیکسیز موجود ہے، ان تمام کائناتوں کا رب کون ہے؟ اللہ. ان تمام کائناتوں کے لیے رحمت للعالمین کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ سب سے بڑا اور بہترین تعارف ہے اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام، جیسا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اس دنیا میں بھیجے گئے. اس کے بعد جو ہے انسانیت بڑھتی گئی. ابھی دیکھیے انسانوں میں شرک کب تک اور کہاں تک نہیں پایا گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس زمین پر انسانوں میں شرک نہیں تھا. نوح علیہ السلام کے دور میں انسانوں میں شرک پیدا ہوا. کیسے؟ شیطان انسانوں کو جو ہے بھٹکانے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو یہ تمہارے تو بڑے ہیں، تمہارے بزرگان دین ہیں، تمہارے جو ہے یہ ولی ہے، تمہارے جو ہے یہ دیندار شخص ہے، تو یہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی ایک مورتی بناؤ یا پھر ان کے خبر پر جا کر ان سے پوجنا شروع کر دو. یہاں سے شروع ہوا انسانیت میں شرک. جیسے ہی شرک شروع ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسانوں کو پیغام بھیجنا شروع کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان نبیوں اور فرشتوں کو چنا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے. ٹھیک ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا کس کا کام تھا؟ نبیوں کا، رسولوں کا کام تھا. کس کے ذریعے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر خطے زمین پر رسول یا نبی کو بھیجا ہے. یہ بات ہم کو سمجھ جانا چاہیے. جب بھیجا ہے تو ساتھ میں مینول بھی دیا. ہر چیز، اب آپ دیکھیں، آپ سب تو پڑھے لکھے ہیں، کوئی بھی چیز کے ساتھ کیا آتی ہے؟ اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے کہ بھئی اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو انسان ایک میکانزم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینول بھی بھیجا. اب مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیم دی گئی تھی. صحف ابراہیم یعنی تختیاں تھیں، اور ان تختیوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی گئی؟ توراہ. داؤد علیہ السلام کو دی گئی زبور. عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی انجیل. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی گئی؟ قرآن مجید دی گئی. اب آئی بات سمجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے سے لے کر کتاب تک پہنچا ہوں ابھی. تو ان نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں دی تھی. اب یہ سمجھ جائے کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ وقت کے حالات کے حساب سے اور وقتیہ لوگوں کے لیے تھی. اب داؤد علیہ السلام کے لیے جو زبور دی گئی وہ آج کیا ہم عمل کریں گے؟ حالانکہ اس پر ہمارا ایمان ہے. کیا انجیل پر اب عمل کریں گے؟ حالانکہ اس پر ہمارا ایمان ہے. کیا توراہ پر عمل کریں گے؟ حالانکہ ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم کس پر عمل کریں گے؟ آخری اور فائنل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی ہے اس پر ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے، ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاسٹ اینڈ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے دیا. کہاں پر؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے. ھدی للناس، ناس کا معنی انسانیت، ھدی کا معنی ہدایت، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بھیجا ہے. اب دیکھیے ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے سب سے بہترین اگزامپل کون ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہے اور سیل آف دی پروفٹس ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ پہلے سمجھنا ہے عنوان تک آنے کے لیے، یہ کانسیپٹ پہلے سمجھنا ہے۔ ان کا عنوان کیا ہے ہمارا؟ قرآن ہے۔ تو قرآن ہے کیا بھائی؟ یہ نان مسلمس کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جب یہ ویڈیو ریلیز ہو کر نان مسلمس بھی دیکھیں گے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ پورا کانسیپٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کو بھیجا، کتنے رسولوں کو بھیجا، کتنی کتابیں بھیجا، اور آخری کتاب کیا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی بات آپ کو بولتا چلوں، جو مشہور حدیث ہے 1,25,000 جو نبی اور رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھیجے، یہ جو مشہور حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، نمبرز کہیں پر بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا کہ ہم نے ہر خطے زمین پر رسول اور نبی کو بھیجا۔ جب رسول اور نبی بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کیا بھیج دیتے ہیں؟ مینول بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید، قرآن ایک عربی لفظ ہے جیسا پر ہم جانتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کئی بار اس کا لفظ آیا ہے۔ قرآن دو بنیادی الفاظ سے نکلتا ہے، خراتن اور خرین۔ خراتن کا معنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں۔ خراتن کا معنی کیا ہے؟ خیرت کرنا، پڑھنا۔ اور خرین کا معنی کیا ہے؟ ایسی کتاب جس میں ہر طرح کا علم موجود ہو۔ اب میں کہا کہ ہر طرح کا علم موجود ہو، کوئی کہے کہ بھائی ڈائنوسر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو میں بولوں گا ایسا علم نہیں ہے، علم ایسا ہے جو ہدایت دینے والا ہو، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہدایت دینے والا علم۔ قرآن مجید ہدایت دیتی ہے، یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں ہسٹری کی چند چیزیں ہیں اس کے اندر، علم وہ ہوتا ہے قرآن مجید میں جس سے ہم کو ہدایت مل سکے۔ تو قرآن دو بنیادی الفاظ سے نکلتا ہے، خراتن اور خرین۔ خراتن کا معنی ہے پڑھتے رہنا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو ہر خطے زمین پر پڑھی جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ دیکھ لیجئے، ہر کنٹری میں الگ الگ وقت ہے، ہر کنٹری میں الگ الگ وقت ہے، یعنی الگ الگ وقت پر قرآن مجید تلاوت کی جا رہی ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اور اس میں ہر طرح کا علم موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 5 نام قرآن مجید میں بتائے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں قرآن اور فرقان کا ورڈ ہمیں مل جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی شروعات کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کتاب، یہ تیسرا ورڈ، تیسرا نام قرآن مجید کا سورہ بقرہ میں ہم کو مل جاتا ہے۔ سورہ ہجر میں، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ذکر ایک قرآن مجید کا نام ہے جو سورہ ہجر میں آپ کو ملتا ہے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 2 میں بھی قرآن مجید کا نام التنزیل کے نام سے آتا ہے۔ تو قرآن مجید کے 5 نام قرآن مجید میں مل جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے، اب قرآن مجید پر تہمت کی بات جو ہمارا مین عنوان ہے، یہ تو خیر انٹروڈکشن ہو گیا، اب مین عنوان ہے۔ مین عنوان ہمارا کیا ہے کہ قرآن مجید پر تہمت لگائی گئی کہ یہ دہشت گردی یعنی ٹیررزم یعنی آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ یہ بات ایک سمجھ جائیے کہ یہ جو تہمت لگانے کے سلسلے ہے یہ بہت زمانے سے، کب سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ مشرکین صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ یعنی تہمت لگانا اسلام پر، مسلمانوں پر، اللہ پر، قرآن پر، یہ نیا نہیں ہے، یہ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب سے ہی تھا۔ تو یہ بات ہم کو پہلے کلیئر سمجھ جائیں۔ اب جیسا کہ ہم کو کیوں معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل کی سوشل میڈیا ہے، اب امریکہ میں کچھ ہوا تو 5 منٹ میں آپ کو حیدرآباد میں معلوم ہو جائے گا، حیدرآباد میں کچھ ہوا ہے تو 5 منٹ میں آپ کو، 2 منٹ میں آپ کو چائنا میں معلوم ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا کا پاور ہے، اس سے ہم کو بہت جلدی معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسرے خطے زمین پر کیا ہو رہا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر نہیں آتا ہے وہ بھی کئی ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھ لیجیے آپ تہمتیں مارنے کا سلسلہ۔ اب خیر میں قرآن پر ہی بات کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھی کئی ساری تہمتیں، مسلمانوں پر بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ہے، مگر یہ ہماری ٹاپک نہیں ہے۔ ٹاپک کیا ہے ہماری؟ قرآن پر تہمت کی بات ہے، تو ہم قرآن کی تہمت کی ہی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے 1800 سے لے کر 1950 کتنے سال ہو گئے؟ 150 سال، ٹھیک ہے نا؟ سب جن ایکٹیو ہے نا ادھر، ٹھیک ہے۔ 150 سال، 150 سالوں میں اسلام کے خلاف 50-60 ہزار کتابیں لکھی گئی۔ اسلام کے خلاف
150 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی. خلاف بول رہا ہوں میں, یعنی ایک دن میں 3 کتابیں. ایک ایسا واحد ریلیجن ہے, واحد دین ہے, واحد مذہب ہے, ایک واحد شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو لکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہی ایسی ہے جو ہر کسی کے زبان پر رہتی ہے. اور اسلام ایک ایسا دین ہے, مسلمان تو خیر ہم مسلمان ہونے کے ناطے فائدہ اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں, غیر مسلمان بھی کرٹیسائز کر کر اپنی ٹی آر پی بڑھاتے ہیں. غیر مسلمان بھی قرآن مجید کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کو اور مسلمان کو تہمتیں باندھ کر اپنی روزی چلاتے ہیں. تو اسلام ماننے والوں کا بھی ساتھ ہے اور اسلام دشمنان اسلام کے ساتھ بھی ہے, ان کی بھی روزی چلاتا ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے آپ آ جائیے قرآن مجید کی تہمت پر. قرآن مجید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید میں تقریباً 114 سورے ہیں, اور جس کی سب سے پہلی آیت سورہ الگ سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 سے 5 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں اتاری ہے. 5 آیتیں ہیں, اس میں 114 سورے ہیں, تقریباً 6666 آیتیں ہیں. اب عام طور پر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پارے کے نام سے بھی ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. عربی میں پارا, پار رہتا ہی نہیں, سب سے پہلے وہ سمجھ جانا. عربی میں پانی ہے تو پا سے پارا آتا ہی نہیں. پارا جو ہے ایرانیوں کی پیدائش ہے, کیونکہ قرآن مجید پورا لے کر پڑھنا کیوں, اسی لیے انہوں نے ایرانیوں نے کیا کیا, قرآن مجید کو پاروں میں ڈیوائڈ کر دیا. یہ معلومات رہنا ہم کو, ورنہ ہم سمجھیں گے کہ پارا جو ہے صحابہ کے زمانے سے, پارا صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے, یہ ایرانیوں کی ایجاد ہے, کیونکہ عربی میں پا ورڈ ہی نہیں ہے, کیریکٹر الفابیٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. یہ قرآن مجید کا مختصر تعارف ہو گیا. اب آ جائیے تہمتیں. تہمتیں ویسے تو قرآن مجید پر کئی ساری لگائی گئی کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے, قرآن مجید جو ہے شیطان کا کلام ہے, نعوذ باللہ. قرآن مجید جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا یا اپنے مرضی سے لکھ دیا. قرآن مجید جو ہے بالآخر نعوذ باللہ من الذالک دہشت گردی پھیلاتی ہے. یہ ایک لیٹسٹ ابھی چل رہا ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ 150 سالوں میں 60,000 کتابیں, اور 1950 کے بعد کیا ہوا, ٹیکنالوجی اور میڈیا بڑھنا شروع ہوئی. تو جیسا ٹیکنالوجی اور میڈیا بڑھنا شروع ہوئی, اب ریڈیو پر بولنا شروع ہو گیا, ٹیلی ویژن چینل پر بولنا شروع ہو گیا, نیوز پیپرز میں بولنا شروع ہو گیا, میگزینز میں بولنا شروع ہو گیا, اور لیٹسٹ 2010 کے بعد تو ہمارا سوشل میڈیا زندہ باد, یوٹیوب زندہ باد. ان سب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اسلام, مسلمان, اللہ اور قرآن مجید کو کرٹیسائز کرنا اور تہمتیں باندھنا, یہ آج کا میکزیمم ٹرینڈ ہے. جب تک یہ دشمنان اسلام نہیں کرتے ہیں نا, ان کو صبر نہیں آتا, کچھ نہ کچھ تو. اب آپ دیکھتے ہوں گے بھائی, ایوری ڈے بنا مسلمان, اسلام, مسجد, اللہ, قرآن کے کوئی میڈیا چینل مجھے بتا دیجیے آپ, کوئی میڈیا چینل بنا اسلام کا نام لیے, بنا مسلمان کا نام لیے, بنا اللہ کا نام لیے, بنا جو ہے قرآن مجید کا نام لیے کوئی سیشن ان کا نہیں ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, الیکشن ریلیز میں چلو میڈیا کچھ دوسرا کوریج کر لے رہی, مگر جیسے ہی نارمل ٹاپک پر آ جاتی ہے, وہ مسجد میں اذان, وہ مندر میں پانی پیے, وہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے, وہ مسلمان ایسا کر دیا, وہ مکے میں ایسا ہوا, وہ آپ کے زمانے میں ایسا ہوا. ان ٹاپکس پر جب تک میڈیا ڈیبیٹس اور پروگرامز نہیں کرتی ہے تو سمجھ جائیے کہ ان کی ٹی آر پی نہیں بڑھے گی. یہ ہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری. چلیے آ جائیے لیٹسٹ جو آج کا ہمارا عنوان ہے 26 آیتیں. اب آپ دیکھیے 26 آیتوں کا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو بات سمجھنا چاہیے. جیسے ہی یہ 26 آیتوں کا آیا, سب لوگ کیا کرنا شروع کر دیے کہ بھائی وہ شخص, کون شخص, مردود ملعون ابلیس کا بھائی وسیم رضوی, ٹھیک ہے, اس شخص کو گالیاں دے رہی. ٹھیک ہے بھائی, دے رہے ہیں, بہت گالیاں دے رہی ہیں, انہیں ایسا کر دیا, انہیں ویسا کر دیا, 11 لاکھ کا انعام بھی لگا دیے اس کے اوپر, گردن مار دینے کے فتوے نکل گئے, سب نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ 26 آیتوں کو اس نے ایسا کہا ہے. مگر میکزیمم طور پر یہ دیکھا گیا کہ کوئی یہ نہیں بولنے تیار ہوا کہ وہ 26 آیتیں ہے کیا اور اس کا جواب کیا ہے. کیوں؟ گالی تو دے رہے ہیں, بات صحیح ہے, مگر ایک ڈاؤٹ تو پیدا کر دینا. کئی مجھے فون آئے کہ بھائی وہ 26 آیتیں تو ہے, مگر وہ 26 آیتوں میں ہے کیا, ہم کو خود نہیں معلوم. مسلمانوں کا تو یہ حال ہے, وہ 26 آیتیں انہیں کوٹ کیا کرا پہلے یہ بتائیے, وہ نہیں معلوم ہمارے کو. اس کے علاوہ جب نان مسلم دیکھیں گے تو بات ہی ختم, کیونکہ اب جب وسیم رضوی کا نام آتا ہے تو نان مسلم دیکھیں گے کہ بھائی ایک مسلمان قرآن کے بارے میں آتنکواد کی کتاب کہہ رہا ہے, تو اب دشمنان اسلام کو تو ایک بہت بڑا بنایا ڈش مل گیا. آج سے 5 سال کے بعد اگر کوئی کتاب لکھی جائے گی اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, تو یہ کوٹیشن تو لکھیں گے کہ ایک مسلمان تھا 2021 میں
جس نے مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کو آتنکواد کی کتاب کہا. ہسٹورینس لکھیں گے نا اس بات کو, نان مسلمس لکھیں گے نا اس بات کو, دشمنان اسلام لکھیں گے نا اس بات کو. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اس کو تو بہت گالیاں مل گئی, اب جواب کیا ہے, کیونکہ نان مسلمس کے دماغ میں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام از دا ریلیجن آف ٹیررزم, نعوذ باللہ من ذالک. جواب نہیں ملنے پر وہ ڈاؤٹ میں آ جائیں گے. تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب انشاءاللہ دیتا چلوں. تو یہ PIL ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ سپریم کورٹ کا PIL جو وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے. تقریباً میرے خیال سے یہ 53 پیجز کا PIL ہے. 53 پیجز کا یہ PIL ڈاؤن لوڈ کر میں نے آپ کو بتانے کے لیے لایا ہے. اب یہ PIL ہے, اس کے اندر سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیجئے, سب سے پہلے تو صحیح بخاری کی آیتیں اس نے کوٹ کیا کہ کیسا 4 صحابہ نے قرآن مجید کو کمپائل کیا اور ایک بک کی فارم میں لایا ہے. اب اس کا مین اس کا پرابلم کیا ہے, پیج نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے. پیج نمبر 7 میں وسیم رضوی سپریم کورٹ سے کہتا ہے, the messages of God, Allah subhanahu wa ta'ala, written in the Holy Quran, which are positive and promote peace, harmony, brotherhood, tolerance and forgiveness. اس نے 2 چیزیں کہیں. ہم کو کیا معلوم ہے, 26 آیتیں ایسی جو نعوذ باللہ آتنکواد پھیلاتی ہے. اس سے پہلے اس نے 5 آیتیں کوٹ کی, 6666 میں سے 5 آیتیں کوٹ کی, ریفرنس دے کر کہا کہ یہ 5 آیتیں پازیٹیو نیس پروموٹ کرتی ہے, پیس پروموٹ کرتی ہے, ہارمنی, بردرہڈ, ٹالرنس اینڈ فرگیونیس. ایک ورڈ کے جتنے بھی سینونیمز ہوتے ہیں نا, پورے سینونیمز ڈال دیے اس میں, ڈال کے بولے کہ یہ صرف 5 آیتیں ہیں. پازیٹیو کی بھی بات ہوئی ادھر, پازیٹیو یہ 5 آیتیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255, سورہ کافرون کی آیت نمبر 6, سورہ لقمان کی آیت نمبر 18. اب آپ دیکھ لیجیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ عام آیت ہے, سب کو ہم کو پتہ ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے مشرکوں سے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں, ہم تو امن برپا کرنے والے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 بالکل قرآن کی شروع میں, تو یہ آیت اس کو امن والی لگی. اب آپ دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 عام ہم کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کی جان بچاؤ تو ساری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب ملے گا, ایک کو قتل کرو بنا وجہ کے تو ساری انسانیت کا قتل کا عذاب ملے گا. وہ آیت اس نے کوٹ کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کیا ہے, یہ آیت الکرسی. آیت الکرسی اس کو امن والی لگی. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری امن والی ہے. اس نے جو کوٹ کی ہے وہ بتا رہا ہوں میں. سورہ کافرون کی آیت نمبر 6, لکم دینکم ولی دین, کتنی پیارا دکھ رہا. تو یہ آیت کون سی ہے, امن والی ہے اس کے حساب سے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 18, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ڈو ناٹ ٹرن یور فیسز اوے فرام دا پیپل نور واک روڈلی اپون ارتھ, یعنی تم لوگوں سے اپنا منہ مت پھیر لو اور زمین پر تن کر ایروگنس سے مت چلو. تو یہ آیت اس کو امن اور پیس والی دکھی. تو یہ 5 آیتیں اس نے کوٹ کی, کوٹ کر کہا کہ یہ امن والی آیتیں ہیں اور قرآن میں دہشت گردی والی بھی آیتیں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا, امن والی آیتیں اللہ کی طرف سے ہے, دہشت گردی والی آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کہتے ہیں سارا کا سارا قرآن, ہر الفاظ, ہر لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے ہی ہے. جو تو کہہ رہا ہے یہ دہشت گردی کی آیتیں ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, وہی آیتیں امن پھیلانے والی ہے, وہی آیتیں پیس پھیلانے والی ہے, یہی آیتیں ٹالرنس پھیلانے والی ہے, یہی آیتیں بردرہڈ پھیلانے والی ہے. اگر تم سمجھتے, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, کہ یہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے, سن کر بھی یہ نہیں سنتے, اور اپنے آپ سے ہی یہ جو چاہے وہ عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں. ان کی حالت یہی ہے. قرآن مجید پوری دیکھ رہے ہیں مگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا ان کا حال ہے. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ قرآن مجید پر ہندو مہاسبھا جو ساورکر کو پیٹرائٹ مانتی ہے, دیش بھکت مانتی ہے, اور گاندھی کو وہ دیش دروہی مانتی ہے. ہندو مہاسبھا ایک آرگنائزیشن ہے انڈیا میں. تو انہوں نے انڈیپینڈنس سے پہلے ایسی اور کئی ساری آیتوں کو لے کر ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈالا تھا کہ بین کرے. کب, انڈیپینڈنس سے پہلے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا وسیم رضوی کو اسکرپٹ کہاں سے ملی. ہندو مہاسبھا نے ڈالا تھا انڈیپینڈنس سے پہلے. تو یہ اب آپ بولیے کہ وسیم رضوی کا حافظ ہے کیا, پوری قرآن پڑھ کے پورا ریسرچ کرا؟ نہیں, تو اس کو اسکرپٹ ملی ہے. اچھا 1985-86 میں
کلکتہ میں بھی دا قرآن پٹیشن، آپ جا کے انٹرنیٹ پر پڑھیے، قرآن پٹیشن کے نام سے کلکتہ ہائی کورٹ میں بھی انہی آیتوں کو اور دوسری آیتوں کو لے کر بھی پٹیشن داخل کیا گیا تھا، مگر کلکتہ ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا 1986 میں. تو آپ سمجھ جائیے کہ وسیم رضوی کو اسکرپٹ کہاں سے ملی؟ ایسے ہی لوگوں سے. اور یہ آیتیں اور اس طریقے کی اور آیتیں جو غلط طریقے سے کوٹ کی جاتی ہے، غلط طریقے سے پیش کی جاتی ہے، ایسی آیتوں کو تو دشمنان اسلام، اورینٹلسٹ تقریباً 70-80-100 سال سے ایسی آیتوں کو مسکوٹ کر کر ہی غیر مسلمان کو بھٹکا رہے ہیں. یہ کوئی نئی آیتیں نہیں ہے جو وسیم رضوی جو ہے ریسرچ کر کے بھائی میں 1 سال قرآن مجید پڑھا ہوں اس میں سے یہ آیتیں مجھے نکلی، ایسا نہیں ہے. انٹرنیٹ پر جائیے آپ ورسز اگینسٹ ہیومینٹی ایسا کچھ تو بھی ٹائپ کریے، وہاں پر آپ کو غیر مسلمانوں کے ویب سائٹس مل جائیں گے، اس میں یہی آیتیں پورے. اب ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ وسیم رضوی کو جو ہے پولیٹیکل طریقے سے پولیٹیکل اپیزمنٹ کرنا تھا اس کی گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ جو ہے وقف بورڈ کا چیئرمین رہ چکا ہے اور اس کے اوپر کئی سارے کیسز ہو چکے ہیں اور CBI انکوائری بھی چل رہی ہے. تو اس کے لیے اس نے گورنمنٹ اپیزمنٹ کے لیے مسلمانوں کو اور قرآن مجید کو ٹارگٹ کیا تاکہ حکومت وہاں کی خوش ہو جائے اور اس کے اوپر سے کیسز ہٹا دے. جس دن اس نے اس پٹیشن کو سپریم کورٹ میں داخل کیا، اس کے دوسرے دن اس کے گھر پر CBI کی ریڈ پڑی. کمانا کیا ہوا؟ وہ آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے، وہ آپ کو کوئی مدد نہیں کریں گے، یوز کریں گے اور پھینک دیں گے. اور وسیم رضوی کی ہسٹری رہ چکی ہے، اس نے مدرسوں کو جو ہے کہا کہ آتنکواد کے اڈے ہیں، مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں کہا کہ وہ آتنکوادی بننے والے. تو ایسے کمنٹس کرنا اس کی عادت ہو چکی ہے. اور آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے بڑے بھائی یا چھوٹا بھائی کوئی ہے، اس کے بھائی نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کے کوئی قابل کے نہیں ہے، ہم ان سے دور ہو چکے ہیں، ہماری ماں کا بھی ان سے کوئی پتہ نہیں ہے، ہماری بہن بھی ان سے جو رشتہ توڑ چکی ہے. اور اس نے خود ویڈیو بنایا کہ میرے بچے مجھ سے چھوڑ کر چلے گئے، میری بیوی مجھ سے چھوڑ کر چلے گئے. تو ایسے حرکتیں کریں گے تو کوئی بھی ساتھ نہیں رہے گا، اور گورنمنٹ اپیزمنٹ اس طریقے سے کریں گے تو صرف جو ہے ایک پپٹ بن کر رہ جائیں گے. پپٹ جب بولا تو آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ کئی سارے پولیٹیشنز کا یہ حال ہے کہ ہندو، مسلم، سنی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث، سلفی، اینڈ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں لڑاؤ اور اپنا پولیٹیکل گین حاصل کرو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کئی سارے پولیٹیشنز کے ویڈیو ریکارڈنگ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا ہندو، مسلم، سنی، شیعہ کو لڑائیں گے اور ہمارا پولیٹیکل پاور بڑھائیں گے. تو سنی شیعہ میں لڑانے کے لیے یہ وسیم رضوی ایک شیعہ ان پولیٹیشنز کا پپٹ ہے، یہ ہم کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ جو مسلمان مان لے گا کہ اس کا پوروج ہندو ہے وہ بھی نیشنلسٹ ہے، ہم تو ان کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. اور مسلمان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج شیعہ بالکل ہمارے ساتھ ہے، شیعہ بالکل ہمارے ساتھ ہے، شیعہ بالکل ہمارے ساتھ ہے، NDA کے ساتھ ہے. اور بھی انیہ ہیں، احمدی ہیں، بریلوی مسلم ہیں. تو آپ مسلم مت کہیے، مسلم میں آج ڈویژن آ گئی. سر آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہندو ووٹ بینک ایک ہو جائے، مسلم ووٹ بینک بڑھ جائے اور اسی میں سبرامنیم سوامی اور نریندر مودی گاڑی میں سوار ہو کر نریندر مودی کے بارے میں نہیں ابھی جانتا ہوں کہ ان کے دماغ میں کیا ہے. اس سوال پر میری یہ اوپینین ہے، ہندو کو اکٹھا کرو، مسلمان کو ڈیوائیڈ کرو. ہندو کو اکٹھا کرو، مسلمان کو ڈیوائیڈ کرو. ہندو کو اکٹھا کرو، مسلمان کو ڈیوائیڈ کرو. چلیے یہ راجنیتی ایسے نہیں ہونی چاہیے. We know where the Muslim population is large, there's always trouble because Islamic ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, that's If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There's no such thing as equal rights. They're not in an equal category. بات بی جے پی نیتا سبرامنیم سوامی کے ایک بیان کی جس نے دیش کے مسلمانوں کو ناراض کر دیا. بی جے پی کے نیتا سبرامنیم سوامی نے چناوی فتح کے لیے ایک ایسا فارمولا پیش کیا جس پر بوال ہو گیا. سوامی کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کو ایک جٹ کرو، مسلم ووٹوں کو شیعہ اور سنی میں بانٹو. یہ بات انہوں نے دلی میں ایک پروگرام میں کہی، لیکن اس سے مسلم نیتا اور مسلم دھرم گرو سب ناراض ہیں. راجنیتی میں جو بات اب تک ڈھکی چھپی تھی
बंद कमरों में चंद लोगों के बीच कही और सुनी जाती थी, जिसके हिसाब से चुनावी रणनीतियां तय की जाती थी, चुनावी फतह की प्लानिंग बनती थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उस सीक्रेट प्लान का खुलासा कैमरे के सामने कर दिया तो खलबली मच गई। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की मौजूदगी में कह दिया कि मुसलमानों को शिया और सुन्नी में बांटने का प्लान राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदेमंद है। हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हिंदुओं को इकट्ठा करो और अल्पमत में विभाजन पैदा करो, मुसलमान में सुन्नी और शिया को अलग अलग कर दो। अब देखो शिया लोगों ने प्रस्ताव रख दिया है कि राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट हमें मुसलमानों को जमीन दे भी, फिर भी हम हिंदुओं को देकर कहेंगे मंदिर बनाओ, हमें दूसरा जगह दे दो मस्जिद बनाने के लिए। अब हम लोग आने के बाद लोगों को उठाया ऊपर, जात से, प्रांत से, भाषा से, हिंदुत्व के नाम पर। मुसलमान को भी अलग नहीं छोड़ना। उसमें ऐसे लोग हैं जो तंग आए हुए हैं ये सुन्नी वहाबी यानी उग्रवादियों से, तो वो जैसे शिया हैं उनकी पिटाई होते रहती है, हर मुहर्रम में पिटाई होती थी, हम लोग आने के बाद सब बंद हो गया। तो शिया अपने को मानता है, यहाँ तक वो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी दे दें ज़मीन राम जन्मभूमि, फिर भी हम कहेंगे यहाँ मंदिर बनेगा, हम और कहीं बनाएंगे। तो इसी प्रकार से बोराश, खोजा, बहरौली सुन्नी मुस्लिम भी वहाबी के जैसे नहीं है। स्वामी ने ऐसी बात कह दी है कि बीजेपी नेताओं को इस पर सफाई देना मुश्किल हो रहा है और स्वामी अपनी बात पर लगातार कायम है। चलिए आ जाइए, अब हम देखते हैं कि इसने जो 5 आयतें अमन की इसके हिसाब से बताइए और 26 आयतें दहशतगर्दी की इसके हिसाब से बताइए, और कहा कि अमन वाली भी आयतें हैं, दहशतगर्दी वाली भी आयतें हैं। तो अमन वाली आयत अल्लाह की तरफ से, दहशतगर्दी वाली आयतें अल्लाह की तरफ से नहीं है। और इसने शिया होने के नाते इनका जो अकीदा है, इनके अकीदे में एक अकीदा है तबर्रा। तबर्रा का माना ये होता है कि छुपकर सहाबा को गाली दो। अबू बकर सिद्दीक, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन बड़े बड़े अकाबिर सहाबा को गाली दो, इनका ये अकीदा है। मगर हम कहते हैं कि तबर्रा के अकीदे में छुपकर गाली देना है। ये बेवकूफ़ खुलकर गाली दे रहा, तो तबर्रा भी सही तरीके से अमल नहीं कर रहा अपना। तबर्रा में छुपकर गाली देना है। कई सारे आप लोग वीडियोस भी देखे हैं और हमने भी देखा, कई सारे शिया नौजवान बच्चे जो है 3 खुलफा के नाम अपने पैरों पर, अपने एड़ियों पर लिख लेते हैं और अपने पायदानों पर लिख लेते हैं, इतने एक्सट्रीम में जाते हैं। और आयशा, ये बेवकूफ़ जो है, ये इब्लिस, ये मलून जो है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर भी एक फ़िल्म निकालने वाला था, वो भी याद आए तो बता दो, उसकी भी हमने कंप्लेन, ये जितनी चीज़ें निकाला हमने हर चीज़ की कंप्लेन की जाके माशाल्लाह हैदराबाद सिटी पुलिस में। तो ये कहता है कि अमन और दहशतगर्दी वाली आयतें, अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरे निसा सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 82 में फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। क्या तुम कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते? कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते? अगर ये अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो इसमें इख्तिलाफात होते, कॉन्ट्रडिक्शंस होते, एक बात कही जाती है और दूसरी तरफ दूसरी बात कही जाती, का माना ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। अगर कोई इंसान तोहमत लाता है, जैसा ये शख्स है और दुश्मनान इस्लाम है, ओरिएंटलिस्ट है, तोहमत लाते हैं, एलेज करते हैं, एलिगेशन डालते हैं, तो एज ए उम्मत मुस्लिमा हमारा काम है कि हम इन एलिगेशंस पर, इन तोहमतों पर इंशाअल्लाह जवाब दे। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं सबसे मशहूर आयत। एक बात यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं, सूरे तौबा 26 में से 9 आयतें सूरे तौबा की है। 26 में से 9 आयतें सूरे तौबा की है, तो बच गए कितने? अरे बोलो ना भाई, है ना पूरे एक्टिव? जब से मैं एक साथ बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना? कितने हैं? 26 में से 9 निकल के तो कितने हैं? 17। तो 26 में से 9 आयतें सूरे तौबा की है। अब सूरे तौबा की हिस्ट्री आप जानते हैं और जान लीजिए। सूरे तौबा का हल क्या है? सूरे तौबा जब नाजिल हुआ, जब अल्लाह सुब्हान ताला बहुत जलाल में थे। वजह सुलह हुदैबिया हुई, किससे? मुशरिकान मक्का से सुलह हुदैबिया हुई। उसमें कई सारे कंडीशंस दिए गए कि जंग नहीं करेंगे, तुम्हारा आदमी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, अगर हमारा आदमी आता है तो तुम उसको रिलीज़ कर दो। अब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत जलाल में, बहुत गुस्से में है, पूछते हैं कि हम तो हक़ पर है, फिर भी क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप इस सुलह को अमल में ला रहे हैं? ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों इस सुलह को अमल में ला रहे हैं? जब सामने से मुशरिकीन मक्का कहते हैं
کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ نکال دو, رسول اللہ اگر مان لیتے تو یہ صلح کیوں ہوتی؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے علی رسول اللہ نکال دو, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنی بڑی ضرورت اور حرکت کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں کر سکتا. تو اب یہاں پر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, تو آپ کا ہمارا کام کیا ہے؟ کرنا ہی کرنا ہے. مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرے, کیوں؟ اتنی بڑی چیز جب آپ کو نبی ہم مان چکے ہیں تو لکھت میں اس کو مٹا کیسے سکتے ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لکھ دینے کے بعد اب میں نہیں کاٹ سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں کیا فرمایا؟ امی الذی, امی نبی. پوچھا کہ اے علی بتا دو کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا؟ کہا کہ یہاں لکھا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے سے رسول اللہ کو نکال دیا, کیونکہ یہ صلح ہو جائے. ابو بکر کو سمجھ میں نہیں آ رہا, عمر رضی اللہ عنہ بھاگتے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق یہ صلح کس طریقے, ہم تو طاقتور ہے, کیوں صلح کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں کرتے جاؤ. آخرکار کیا ہوا؟ صلح ہو گئی. اور جیسا کہ ایک اندازہ لگایا گیا تھا کہ اب یہ مشرکین اس صلح کو توڑ دیں گے, حالانکہ ہوا کیا؟ ان مشرکوں نے اس صلح کو توڑ دیا. جب ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایک عام بات بتاؤں, دو پارٹنرز کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا, ایک پارٹنر ایگریمنٹ توڑ دیا, تو کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ جا کے ڈنر کریں گے, اپن ایکسکرشن کو جائیں گے, کیا کریں گے؟ غصے میں آئیں گے نا, جلال میں آئیں گے. تو وہی کیفیت ہے یہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جلال میں آ کر سورہ توبہ نازل کرتے ہیں. اب سورہ توبہ ایک ایسا واحد سورہ ہے قرآن مجید میں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں؟ جب جلال والی آیتیں اتارنا ہے تو رحمان اور رحیم کی صفت کیوں بتائیں گے وہاں پر؟ تو بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ سورہ ہے, جب بھی آپ یہ سورہ پڑھیں گے تو بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھیں گے. اب سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5. اب آپ دیکھیے, اب یہ جو پٹیشن ہے نا, یہ ایگزیکٹ جو ٹائپڈ ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. اب آپ اس میں دیکھ لیجیے, غلطی یہ لوگ نے ٹائپ بھی جو کیا ہے وہ غلطی ہے, اس لیے میں نے اس کو کریکشن کیا. ورس 9 سورہ 5 کر دیا ایکچولی اس نے, اصل کیا ہے وہ سورہ 9 ورس 5, ورس 9 سورہ 5 کر دیا. یہ پورے غلطیاں ہیں. اور عربی میں بھی جب آپ دیکھیں گے تو صحیح آیت یہاں سے بیچ میں سے سٹارٹ ہو رہی. تو جو ٹائپنگ ہوتا ہے نا مائکروسافٹ میں, لیفٹ انڈینٹ رائٹ انڈینٹ ہوتا ہے. جب رائٹ انڈینٹ آپ ٹائپ کریں نا, Ctrl+L ٹائپ کریں گے تو یہ رائٹ سائڈ جائے گا اور یہ پورا سیٹ ہوگا. تو بنا رائٹ اور لیفٹ کرے ایسے ہی انہوں نے داخل کر دیا ہے سپریم کورٹ میں. ریفرنسز بھی پورے غلط ڈال دیے, مگر ہم جانتے ہیں ریفرنسز. اب دیکھیے ورس 9 سورہ 5 کر دیا, اصل کیا ہے وہ سورہ 9 ورس 5 ہے. اور سورہ 9 ورس 5 سورہ توبہ سورہ 9 کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جہاں کہیں بھی مشرک کافر تمہیں دکھے, کیا کرو؟ ان کا قتل کر دو. ابھی سورہ کی آیت اب کھول کے دیکھ لیجیے, ترجمہ دیکھ لیجیے, ہے واقعات. اب یہاں پر سمجھ جائے, جو 26 میں سے 9 کی بات کر رہا تھا, 26 میں سے 9 آیتیں ایسے ہی ہے, قتل کر دو, مار دو, ان کو قتل کر دو, مار دو, قتل کر دو, مار دو. یہ پورے 9 آیتیں سورہ توبہ کی ہے. اب آپ سمجھ جائے 26 میں سے 9 کا تو جواب مل گیا. کیسے ملا؟ کہ یہ آیتیں, یہ سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جلال میں نازل کیا, اور یہ سورہ کی آیتیں اور اس سورہ کا حکم اس صلح حدیبیہ سے جڑا ہوا ہے. اور اس صلح حدیبیہ میں جس نے پیس ٹریٹی کو توڑا تھا, صلح کو توڑا تھا, ان کو قتل کرنے کا حکم اس سورے میں ہے. کلیئر؟ قتل کر دو, مار دو, انہیں قتل کر دو, کل دیم, انہیں مار دو. یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے, جس نے اس صلح کو توڑا تھا, مشرکین مکہ نے جس نے اس صلح کو توڑا تھا, ان کو مارنے اور قتل کرنے کی بات کہی گئی. مثال کے طور پر 1971 میں جنگ ہوئی, کس کے درمیان؟ ماشاءاللہ, انڈیا چائنا پاکستان بھی تھا اس کے اندر, انڈیا چائنا پاکستان. اس زمانے میں جنگ ہوئی, ٹھیک ہے. اگر ہم آج ہسٹری کی کتاب ہم پڑھے تو اب ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہوا رہتا کہ انڈیا کے کمانڈر ان چیف نے اپنے کیڈٹ سے کہا جہاں کہیں بھی پاکستانی جو ہے سولجر اور دشمن دکھے اسے مار دو. ہسٹری کی کتاب میں لکھے ہوا ہے, پڑھ رہے, پڑھتے ہی گھر کے باہر نکل جائیں گے, جہاں کہیں بھی دکھا مار دو. ہم بولیں گے نہیں, وہ جنگ کے دوران ہے, جنگ جب ہوگی, جب کا حکم ہے, اور وہ 1971 کا حکم ہے, اب عمل نہیں کر سکتے ہیں. اچھا بھائی لکھے کئی کو؟ لکھے کہ وہ تو ہسٹری کی کتاب ہے اس لیے لکھے, آپ بچے ہیں, آپ پڑھنا. 1971 میں جنگ ہوئی تھی بول کے لکھے, پڑھنا بول کے لکھے. اب قرآن میں کہیں کو ڈالے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟
سورہ بقرہ میں ہدایت کی کتاب ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پورے واقعات کو قرآن مجید میں نازل کیا، جب مشرکین، کافر، مکار، فریب، منافقین کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان سے کیسے کیسے آپ کو ڈیل کرنا ہے، قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت اور راستہ ہے. تو سورہ توبہ کی جو 9 آیتیں جس میں بھی مار دو اور قتل کر دو کا حکم ہے، وہ صلح حدیبیہ کے وقت اس زمانے کا حکم تھا اور مشرکان مکہ کے لیے وہ حکم تھا. آج وہ عمل نہیں ہوگا. مثال میں آپ کو بتا دیا 1971 کی، اگر آپ ہسٹری کی کتاب انڈیا پاکستان چائنا وار کی کتاب ہسٹری کی نکال کے دیکھو، اگر اسٹیٹمنٹ رہا کہ ہندوستان کا آرمی چیف کہے گا کہ مار دو، تو کیا ٹھیک ہے ہم سویلین چھوڑ دو، آج کے کوئی انڈین سولجر جا کے مار دیں گے؟ بولیں گے آج تو جنگ ہی نہیں ہو رہی. نہیں ہوئی. 1971 کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، جب کہ آرمی چیف بولے نا تو میں اب عمل کرتا ہوں، بولے نہیں ہوا. اچھا ایک بات سمجھ آئی، اتنی آیتیں ہیں اور کئی ساری آیتیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کتنے مسلمانوں نے اس آیت پر عمل کیا؟ یہ آیت پڑھ کر میں مار رہا ہوں، ایک واقعہ بتا دیجئے پوری دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس آیت کو ویسے سمجھتے ہی نہیں کہ آج کے مسلمان غیر مسلمانوں کو مار دینا ہے. ہر ہفتہ خیر ویسے تو ہر نماز کو مسلمان کو مسجد کو جانا ہے. جمعہ کا حال دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے مسجد کو نہیں جاتے ہوں گے مگر جمعہ کے دن تو جاتے، بھر بھر کے مسجدیں نکل رہی. کئی بار یہ آیتیں پڑھتے، کئی بار اس کا تبصرہ کرتے، تفسیر پڑھتے. کتنے مسلمان اس آیت کا اس طریقے سے عمل کرے؟ پوری دنیا میں جمعہ میں میکزیمم مسلمان جاتے. اب یہ آیت پڑھ کر کوئی ایسا حرکت کرے، کیوں؟ وہ آیت کا مطلب ویسے ہے ہی نہیں اور آیت پر ویسے عمل کرنا ہی نہیں ہے. یہ بات ہم کو سمجھنا ہے. مگر اب آپ دیکھیں دشمنان اسلام کو کیا ہونا ہے، ویر ایور یو فائنڈ کافر کل دیم، یہی چھوڑنا ہے ان کو، کیونکہ ان کی روز بھی چلنا ہے نا بیچاروں کی. وہ اتنا بھی نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ دشمنان اسلام بنے کہیں کو پھر یہ کرنے تو بنے نہیں. جو اتنا ٹکڑا دکھے اس کو لے کے آگے بڑھ گئے. آج کا جو ہے سولجر وہاں پر پونچھ میں یا پھر پی او کے سے پہلے جو کشمیر ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں 1970 کی کتاب پڑھتے اور یہاں تو آرڈر ہے، چلو بندوق نکال کے انہیں پی او کے پہنچ گیا. تو ارے آج کا میجر جنرل بولیں گے ارے بھائی وہ 1971 کا آرڈر ہے، اب نہیں بولا ہمیں، اب تو چلے گا تو وہیں کا ہو جاتا پھر. تو یہ بات ہم کو سمجھنا ہے. یہ حکم اس زمانے کے لیے ان مشرکان مکہ کے لیے تھا، آج یہ عمل نہیں ہوگا. تو سمپل بات میں یہی ہے کہ 26 میں سے 9 کا جواب مل گیا. خیر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5 کا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کل دا کافر ویر ایور یو فائنڈ دیم اس زمانے کے لیے حکم تھا، آج یہ حکم عمل نہیں ہوگا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 28، اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک indeed the polytheists are spiritually impure so they should not approach the sacred mosque. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو غیر مسلمان ہیں، جو مشرکین ہیں، جو بت پرست ہے، جو کافر ہے، یہ اسپریچولی امپیور ہوتے ہیں. یعنی کیونکہ ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ کفر، شرک ہے. تو کیا ہو گئے؟ وہ اسپریچولی امپیور ہے. اب یہاں سے یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی. تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کعبے کے پاس جو جتنے بھی طواف کر رہے ہیں اعلان کر دو. اس آیت سے پہلے وہاں پر بنا کپڑے کے طواف ہوتا تھا اور مشرکین مکہ بھی طواف کرتے تھے. مشرکین مکہ یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے مگر راستہ نبی کا نہیں تھا، اس لیے وہ مشرک ہے. وہ اللہ کو مان رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کون؟ مشرکین مکہ. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں ماننے سے وہ کیا ہو گئے؟ مشرکین مکہ ہو گئے. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جا کے وہاں سب میں اعلان کر دو کہ اگلے سال سے کوئی غیر مسلمان یہاں پر نہیں داخل ہو سکتا ہے. تو دیکھو نعوذ باللہ یہ آیت جو ہے بالکل انٹالرنٹ ہے بھائی. یہ آیت جو ہے پیس پھیلاتی نہیں. میں بھی انڈین سٹیزن ہوں، آپ بھی انڈین سٹیزن ہیں، سب جتنے بھی یہاں انڈین سٹیزن ہیں، ٹھیک ہے. پرائم منسٹر بھی انڈین سٹیزن ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی انڈین سٹیزن، میں بھی انڈین سٹیزن. جا کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں میں. اب کیوں؟ میں انڈین سٹیزن ہوں نا. بھائی بولیں گے نہیں ان کا پروٹوکول بالکل الگ رہتا. ارے پی ایم تو بہت بڑا بول دیا ہمیں، ایریا کے پی ایس میں جا کے سی آئی کی سیٹ پہ بیٹھ کے دکھاؤ. بیٹھ سکتے؟ نہیں بیٹھ سکتے. سی آئی سرکل انسپیکٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے دکھاؤ. کیوں؟ اس کا پروٹوکول الگ ہے. پی ایم سے سیدھا سی آئی پہ آ گیا. بھائی کیوں؟ ان کا پروٹوکول بالکل الگ ہے. تو اسی طرح
ان سیکریٹ ماسک یعنی مکہ اور مدینہ کا پروٹوکول بالکل الگ ہے. وہاں پر وہی لوگ آ سکتے ہیں جو اسپریچولی پیور ہے, یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس میں انٹالرنس کیا ہے؟ بولیں گے نہیں میں جا کے سی آئی کی سیٹ پر بیٹھتا ہوں, نہیں بیٹھنے دیتے, کیوں؟ تم انٹالرنٹ ہے. ارے بھائی بولیں گے کہ نہیں بیٹھ سکتے, بھائی اس کا پروٹوکول الگ ہے, سی ایم پی ایم منسٹر کس کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ؟ اس کے روم میں جا کے بتاؤ, بنا پرمیشن کے بنا اپوائنٹمنٹ کے سی آئی کے روم میں جا کے بتاتے نہیں بتاتے, کیا ہوتا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی. تو بات بتانے کی یہ ہے کہ وہاں پر نہیں جا سکتے, یہ اللہ کا حکم ہے. جانا چاہ رہے, بہت زبردستی جانا چاہ رہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں, 1 منٹ لگتا, ذرا کلمہ پڑھ لو, چلے جاؤ. پریشانی کی بات کیا ہے؟ بہت جانے میں کچھ جانا ہی جانا ہے, اب ضد پہ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے بھائی, ٹکٹ ویزا ہم کہیں سے بھی ارینج کرائیں گے, خود ہم ارینج کریں گے, کلمہ تو پڑھ دو اور چلے جاؤ. آسان ہے. نہیں جا رہے انٹالرنٹ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم کو سمجھ ہے. جیسے پروٹوکال میں بتا دیا کہ بھائی آپ کسی عہدیدار کی شخصیت کے گھر پہ یا پھر آفس پر جانا ہے تو آپ ایسے ہی نہیں جا سکتے, کچھ نہ کچھ تو ویزا اور پاسپورٹ لگتا ہے یا اپوائنٹمنٹ لگتا. تو اپوائنٹمنٹ ویزا پاسپورٹ کیا ہے آپ کا؟ کلمہ پڑھو اور مکہ مدینہ جاؤ, کعبے کے سامنے بیٹھ جاؤ. ہم کو کیا کرنا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس آیت کو اس نے کہا کہ نہیں جانے دے رہے, دیکھو انٹالرنٹ ہے. ارے پی ایم کے روم میں جانے نہیں دے رہے, دیکھو انٹالرنٹ ہے. بول دو سیکورٹی والے کو سیکورٹی والا رکا دیا, جانے نہیں دیا, اور سیکورٹی والا کیا انٹالرنٹ ہے, جا کے بیٹھتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 3 بالکل شارٹ میں ختم کریں گے انشاءاللہ. ویسے تو 9 آیتوں کا جواب مل گیا نا. چلیے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 101. When you travel through the land, it is permissible for you to shorten the prayer. جو نماز ہم قصر کرتے ہیں, جب ہم 90 کلومیٹر کے آگے چلے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں نماز کو؟ 4 کی 3 کی, ہاں 3 کی 3 ہی, اس لیے تو پوچھا, 3 کی بھی 3 ہے, 2 کے 2, 3 کی 3, 4 کے 2, اور قصر بھی کرنا اور میلادی بھی دینا. یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں دیا. اب آگے پڑھیے. اسپیشلی اف یو فیئر این اٹیک بائی دا ڈسبیلیورس, اگر تم غیر مسلمانوں سے اٹیک ہونے کا اندیشہ تم کو ہے, انڈیڈ دا ڈسبیلیورس آر یور سوان اینیمی. ارے کیا بھائی, غیر مسلمان کٹر دشمن ہے, وہ قرآن کی آیت ہے, کیا کریں گے اب؟ اب اینیمیٹی پھیلا دیے, دشمنی پھیلا دیے, انٹالرنس پھیلا دیے, تو پریشانی کی بات نہیں. اس آیت کا پس منظر دیکھ لیجئے, اس آیت کا پریٹیکسٹ کانٹیکسٹ دیکھ لیجئے, شان نزول دیکھ لیجئے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد کے حالات کیا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہجرت جب مکے سے مدینہ کرے تو اس کے حالات کیا تھے؟ جبکہ کوئی بھی کبھی بھی آ کر اٹیک کر رہا تھا صحابہ پر, کیونکہ صحابہ جب کمزور تھے, ہجرت کیوں کرے؟ کمزور تھے اس لیے تو ہجرت کرے, ٹھیک ہے, کمزور تھے, کوئی بھی آ کر اٹیک کر رہا تو. اب آپ دیکھ لیجیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نازل کرے, جب تم ٹریول کرتے ہو نماز چھوڑ دو, نہیں تمہارے اوپر جو ہے اٹیک کریں گے, لہٰذا تم نمازیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ. بولے نہیں نماز پڑھو, نماز چھوڑنا نہیں, یہ پکی بات ہے. جنگ میں کرے تو صلاۃ الخوف پڑھنا ہے, چھوڑنا نماز نہیں ہے. یہ بات کلیئر سمجھ میں آ رہی. تو اللہ نے کہا کہ جب تم سفر کرتے ہو تو نمازیں چھوٹی کر لو, اور کوئی تم پر حملہ کرتا ہے تو ان پر حملہ کرو, ان کو مارو, کیونکہ غیر مسلمان ڈسبیلیورس تمہارے دشمن ہیں. تو کون آج کے غیر مسلمان؟ نہیں, اس زمانے میں پس منظر یہ تھا کہ ہجرت کے بعد کئی سارے مشرکین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر اٹیک کر رہے تھے. تو اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ہجرت کرنے کے بعد جب تم سفر کرو گے ادھر سے ادھر تو نمازیں تو پڑھو, چھوٹی پڑھو, اگر کوئی اٹیک ہونے کا اندازہ ہے تو لڑو جھگڑو مارو. بھائی کیا کرتے, اب بچ کے بڑھ جاتے. بھائی پوری دنیا کا قانون یہی ہے کہ سیلف ڈیفینس از ناٹ اے کرائم. یعنی کوئی مجھے مار رہا ہے, میں اس کو مار دیا غلطی سے, ڈیفینڈ کرتے ہوئے مار دیا, اٹس ناٹ اے کرائم. کرائم نہیں ہے وہ, یہ بات ہم کو سمجھنا ہے. سیلف ڈیفینس میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میرے ہاتھ سے کوئی مر جاتا ہے تو اٹس ناٹ اے کرائم. یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے, مگر اس کو پروف کرنا بہت ضروری ہے, لازم ہے. زبردستی مار دے کہ نہیں میں مجھے مار رہا تھا لہٰذا میں اس کو مار دیا, ایسا نہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بات ہم کو سمجھنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ سیلف ڈیفینس کرو. بھائی تم نماز پڑھیں گے پیچھے سے کہ کوئی مار دیا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اور صحابہ کو حکم دیا جب وہ ٹریول کر رہے تھے ہجرت کے بعد. آج یہ آیت لاگو ہوگی نہیں ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے, آج ہم کئی بار نمازیں پڑھتے ہیں, کبھی کبھی روڈ پر بھی آتے, کوئی غیر مسلمان کا اٹیک کر رہا نہیں, کر رہا, کوئی بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, 1-2 واقعے دیکھے, ہم نہیں کر رہا 100%, ایسا بھی نہیں, 1-2 واقعہ دکھے نظر میں آئے, مگر عام طور پر دیکھیے کوئی اٹیک کر رہا, کوئی بھی اٹیک کر رہا, اگر اٹیک بھی کریں گا تو یہ آیت لاگو نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ پس منظر صحابہ کا تھا, ہجرت کے بعد کا تھا, ماحول پورا
ویسا تھا ہجرت کے بعد جو اٹیک کر رہے تھے. تو یہ آیت لاگو ہوگی اس زمانے کے لیے, یہ بات ہم کو سمجھنا ہے. چلیے سورہ توبہ پھر آ گیا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 123. یا ایھا الذین آمنوا, او بلیورز, فائٹ دا ڈس بلیورز اراؤنڈ یو. آس پاس غیر مسلمان دکھتے ہیں, لڑو بولے تو نکلیں گے. اب کیوں؟ ہاں حالت نہیں ہے, ایسا نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے ہے ہی نہیں, وہ یہ بات یہ سمجھنا ہے. حالت نہیں ہے وہ بات الگ ہے, مگر یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے. سورہ توبہ بولتے کیا بولا ہمیں؟ صلح حدیبیہ کا پورا جو پس منظر ہے پورے سورے میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے پیس ٹریٹی توڑی, صلح حدیبیہ توڑی. اتنے مشکل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس صلح کو عمل میں لائے. ابو بکر صدیق خاموش, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے حساب سے تل ملا رہے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نام نہیں مٹاتے بول رہے, سب ہو رہا. بولے کہ اللہ کا حکم ہے کرنا ہی کرنا ہے, حالانکہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی. تو اللہ نے کہا کہ جب یہ توڑا تو جہاں کہیں بھی یہ بدماش دکھے ان کو قتل کر دو. اچھا ایک بات مس کر دیا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں کہا کہ جہاں کہیں بھی غیر مسلمان دکھے انہیں مار دو, ہے نا. آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جسے تم مارنے جا رہے ہو سامنے سے وہ کہہ دے امن امن, تو اللہ کا حکم یہ ہے اسے صرف چھوڑ دو ہی نہیں, اسے پکڑ کر لے جا کر امن کی جگہ پر چھوڑو. بولے آیت نمبر 5 میں کیا ہے؟ یہ بدماش جو ہے اس طریقے سے صلح کو توڑے, اب مارو ان کو مارو, قتل کر دو. اب آپ تلوار اٹھا لیے, تلوار اٹھاتے سامنے والا کہا اس زمانے میں کہ مجھے امن چاہیے, تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ اسے صرف ہاں ٹھیک ہے بھائی تو چھوڑ دو, بولا ایسا نہیں. چھوڑ دینے کے بعد اس کو پکڑو, اس کو اسکارٹ کر کے لے آ کے امن کی جگہ پر بھی چھوڑو. بولے وہ جو ہے اس وسیم رضوی کو جو ہے ٹالرنس کی آیت میں داخل کرنا نہیں آیا, کیونکہ پک اپ کرنا ہے ان کو, اپنا گھر بھی چلانا ہے, ان کو فیس آنا ہے, ان کو اپنے آقاؤں سے اپنے گروؤں سے فیس آنا ہے. تو ایسے آیتوں کو وہ پک اپ نہیں کرتے ہیں. تو آیت نمبر 123 کا سمجھ گئے, او بلیورز فائٹ دا ڈس بلیورز اراؤنڈ یو. جہاں کہیں بھی غیر مسلمان دکھے مار دو کا معنی کیا ہے؟ آج نہیں ہوگا وہ. اچھا یہ آیت اتنے بار پڑھتے, اتنے حفاظ پڑھتے, اتنے علماء پڑھتے, کبھی عمل کرے کیوں؟ کیونکہ ویسا عمل کرنا ہے ہی نہیں اس آیت کے مطابق. اگر عمل کرنا ہوتا تو کر لیتے بیٹھتے نا بھائی, کر لیتے بیٹھتے عمل. کوئی عالم نے ایسا نہیں کہا, کوئی عالم تو چھوڑو, کوئی عام آدمی بھی یہ پڑھ کے ارے بھائی لکھا ہوا ہے جا کے میں ماروں, کبھی ایسا نہیں کرے. ٹھیک ہے چلیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 56. شیورلی بے شک دوز ہو ریجیکٹ اور سائنس, اللہ نے کہا جو بھی ہماری آیتوں کو انکار کرتا ہے, وی ول کاسٹ دیم انٹو دا فائر. آیتوں کا انکار کریں گے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا بھائی؟ جہنم ملیں گے. وہی تو بول رہے ہیں. whenever the skin is burned completely, جب کمپلیٹ تندوری بن جائیں گے, ٹھیک ہے, we will replace it so that they will constantly taste the punishment. جیسے ہی ان کا گوشت پورا گل کر ختم ہو جائے گا پھر سے گوشت ان کے اوپر چمڑی چڑھائیں گے تاکہ وہ درد محسوس کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل حکیم ہے. اب اس میں کیا مشکل ہے؟ بولے کہ بھائی اتنی دردناک عذاب دے, اللہ تو رحمان اور رحیم ہے, تو دردناک عذاب دینے والا اللہ کیسا ہو سکتا؟ بول رہے ہیں. اب میں بولا کہ یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی میں کیا بولیں گے بھائی 35 مارک لائے تو پاس ہوتے, 34 لائے تو فیل ہوتے. فیل ہوتے بولے کیسا مجھے, لہٰذا جو ہے یونیورسٹی آتنکوادی ہے. ارے بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا, آتنکوادی کیسا ہو گیا, نہیں مجھے فیل کیسا کرتے بولے. تو ہم وہی بولے جب تم ریجیکٹ کریں گے, اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیں گے, جب یونیورسٹی کے انسٹرکشنز کو ریجیکٹ کر دیں گے تو کیا ہوتا بھائی؟ فیل ہو جائیں گے نا. بولے 35 لاؤ تو 35 لاؤچ ہوتا, نہیں 34 بھی لائے تو پاس کر دو نا. بولے تو وہ کمپیوٹر مانتا نہیں, کمپیوٹر میں کیا فیڈ رہتا 35 تو پاس 34 تو فیل. کمپیوٹر وہی چیز ہے. خبر میں گئے تو خبر کے فرشتے بھی پروگرامڈ رہتے پورے, نہیں تھوڑا میں جواب ایسا ان کو سمجھ میں نہیں آتا نا سنے آتا. ان کو جو پروگرامنگ ہے, سوال کے جواب صحیح ملے تو رستہ صحیح ہے, سوال کے جواب غلط ملے تو رستہ دوسرا ہے. ان کو وہ پروگرامنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی پروگرامنگ دی ہے. نہیں اب ہم جو ہے ہمارے حساب سے کریں گے بولے تو وہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت والی آیتیں بھی نازل کی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جلال والی آیتیں بھی نازل کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیروں و نذیروں ہے, یعنی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے بھی رکاتے ہیں. ان سب چیزوں سے رکنا ہے, نہیں رکیں گے اللہ کے خلاف جائیں گے, اللہ کے آیتوں کے خلاف جائیں گے تو ہوگا کیا؟ پنشمنٹ ملے گی. سمپل. IPC انڈین پینل کوڈ
302 کیا ہے اگر کسی کو معلوم ہے تو؟ مرڈر ہے وہ, اس کی سزا کیا ہے؟ پھانسی ہے. نہیں, انڈین پینل کوڈ میں پھانسی انسان کو مارتے کیسا بولے؟ لہٰذا انڈین پینل کوڈ ہندوستانی قانون جو ہے آتنکواد کی کتاب ہے بولے. ارے بولیں گے بھائی تم جرم ویسا کر رہے ہیں تو اس کی سزا ویسی ملیں گی نا. اب آپ دیکھیے آئی پی سیز میں بتاتا ہوں, چارٹ میں ہے کہ 14 آئی پی سیز ایسے جس میں موت کی سزا ہے. نہیں, موت کی سزا ہے کیوں, سزا دے رہے کیوں؟ اسی طرح آپ بولیں گے کہ ماں کیا کرتی؟ بچے کو کھلاتی پلاتی سب اچھا کرتی, نہیں پڑھا, بدماشی کرا, ستایا, کھانا نہیں کھایا, پڑھا نہیں لکھا نہیں تو کیا کرتی؟ مارتی بھی. نہیں ماں تم مارے لہٰذا تم آتنکوادی ہے بولے تو ارے اب انہوں ایسی کریں گے بچپن میں, ہم کو تو نہیں معلوم. اس لیے ہم ماں چھوڑ کے بھاگ گئے, بھائی چھوڑ کے بھاگ گئے, بہن چھوڑ کے بھاگ گئے, بیوی بچے سب چھوڑ کے بھاگ گئے. بیوی شاید ہو سکے نمک زیادہ ڈالے تو نمک زیادہ ڈالے تو آتنکواد بولتی, بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوں گی, اب کس کو معلوم. تو بات ویسی ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہماری آیتوں پر ایمان لا لو تو تمہارے لیے جنت ہے, نہیں لائیں گے تو کیا ہے؟ جہنم ہے, دوزخ ہے, تمہیں جلایا کباب بنایا جائے گا. اسی طرح آئی پی سیز میں کہا گیا کہ بھائی 14 آئی پی سیز جس میں تمہیں ڈیتھ کی پینالٹی ہے. اگر کوئی کہ ڈیتھ کی پینالٹی کیوں ہے, لہٰذا آتنکواد کی کتاب ہے تو اس کو سائیکیٹرک علاج کروانا پڑے گا. چلیے سورہ توبہ واپس آ گیا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 23. او بلیورز یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, ڈو ناٹ ٹیک یور پارٹنرز اینڈ سبلنگس ایز ٹرسٹڈ allies if they choose disbelief over you. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم تمہارے والدین کو, تمہارے بھائیوں کو جو ہے ٹرسٹڈ allies مت بنا لو, یعنی اپنا ساتھی مت بنا لو. اگر وہ کفر پہ ہے تو تم کیا کرو گے؟ یعنی مثال کے طور پر والدین ہو, وہ کفر پر ہے, دوست ہے وہ کفر پر ہے, اتنا قریبی ساتھی مت بنا لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولیاء کا ورڈ استعمال کیا اس آیت میں, اور اولیاء کا کئی لوگ مس ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں اور کئی سارے ٹرانسلیشنز میں بھی مس ٹرانسلیٹڈ ہے. اولیاء کا اصل ترجمہ ہے پروٹیکٹر, کئی ترجمہ کرنے والوں نے فرینڈز کر دیا. فرینڈز نہیں ہے, فرینڈز اولیاء کا ترجمہ نہیں ہے, اولیاء کا ترجمہ ہے پروٹیکٹر. تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے والدین کو, تمہاری بھائی بہن کو تم اولیاء مت بنا لو, حالانکہ اگر وہ کفر میں ہوں گے تو کیا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اینڈ ہو ایور آف یو ڈز سو دے آر ٹرو رانگ ڈوئرس. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ غیر مسلمان کو والدین ہو یا پھر دوست احباب ہو, ایسا شدید دوست بنا لے رہا کہ آج کل آپ کارپوریٹس میں دیکھتے ہیں نا کہ بھائی برتھ ڈے بھی منا رہا تو کیا کریں گے بھائی, میرا غیر مسلمان ہے, اس میں شریک کرنا پڑتا. ارے نہیں بھائی وہ کرسمس ہے, شریک ہونا پڑتا. ارے بھائی کچھ فیسٹیول ہے, شریک ہونا پڑتا. تو یہ الائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طریقے سے ان کو اولیاء مت بنا لو, ان کو پروٹیکٹر مت بنا لو. حالانکہ دوست آپ بالکل بنا سکتے ہیں, کوئی بھی انسان کو آپ دوست بنا سکتے ہیں. مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے, عیسائیوں سے, مشرکان مکہ سے بزنس کیا تھا, ان کی دوستی بھی تھی, مگر ان کو اپنا اولیاء نہیں بنایا تھا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے ضمن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ ہو, چاہے دوستانہ ہو, چاہے اسکول کالج کی لائف ہو, آپ دیکھیے کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے, چاہے وہ غیر اسلامی رسمیں ہو یا چاہے غیر اسلامی جو ہے تیوہارات ہو, فیسٹیولز ہو, اس میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انہیں تم اتنا اولیاء مت بنا لو کہ تم کفر کر چکے ہو, تم کفر کی راہ پر چل پڑے ہو. تو اس میں برا کیا ہے؟ اب اس کو لگا کہ انٹالرنٹ ہے تو ہم کہیں گے یہ ٹالرنس ہے, یہ پیس ہے, یہ امن ہے. یہی تو ہمیں موقع ہے جب کوئی آتا ہے کوئی ایسی چیز لے کر جو اللہ کے علاوہ ہو, تو ایز اے مسلم ہمارا کام ہوتا ہے کہ اس کو دعوت کا کام کرے اور اس کو صحیح غلط, شرک, کفر, بدعت اور توحید کے بارے میں بتائے. یہ ہے اصل مسلمان کا ایک رول. نہیں میں اٹینڈ کر لیتا ہوں, یہ آسان ہے. یہ آج کل عام یہی نا, نہیں اٹینڈ, اب اس کو کہاں سمجھیں گے بھائی, اٹینڈ کر لیتا ہوں میں. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری میں کہا دے آر دا ون ہو آر دا رانگ ڈوئرز, یہ وہی لوگ ہیں جو غلط راستے پر چل رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت نہ کوئی دہشت گردی والی ہے, نہ انٹالرنس والی ہے, نہ کوئی یہ آیت میں ایسا حکم ہے جو امن خراب کر سکتا ہے. یہ آیت کا حکم تو ایسا ہے کہ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو لوگوں کو توحید کی طرف لائیں گے, توحید کا کام کریں گے انشاءاللہ. پھر آ گیا سورہ توبہ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 37. اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ آیت بہت بڑی ہے, اس کا مختصر سا میں بتا دیتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, ہمارے جو سیکریٹ منتھس ہے ہمارے, کون سے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, یہ 4 ہمارے سیکریٹ منتھس ہے. تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, یہ 4 منتھ کو اوپر نیچے کر دینا,
کبھی رمضان کو بنا دینا, کبھی شوال کو سیکریٹ منتھ بنا دینا, تو یہ اپنے حساب سے کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 4 سیکریٹ منتھس کو فکس کیا ہوں, تم کون ہوتے ہو اوپر نیچے کرنے والے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت کہا, آیت کا ٹکڑا, their evil deeds have made appealing to them, یعنی ان کی بدکاریاں ان کو اچھی لگنے لگی. تو اب یہ ابلیس وسیم رضوی کو یہ بہت برا لگ گیا. بات ہو رہی مشرکین کے بارے میں, اور برا کس کو لگ رہا؟ یہ بھی ایک مشرکی جناب, اس کو کیا بولیں گے اب, شیطان سے بھی, شیطان دیکھ کے شرما کے بھاگ جاتا ہے اس کو, ارے یہ ہمارے سردار آگے بول کے. تو لہذا ایسا ہے. تو یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مشرکین مکہ کیا کرے تھے, حرمت والے مہینوں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے بھائی میں فکس کر کے دیا, تم اوپر نیچے کرنے کی کیا حرکت ہے, اور تم یہ کرتے اور تم اپنے ایول ڈیڈز پہ, تم اپنے عمل پہ خوش بھی ہو, یہ صحیح چیز نہیں ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ انٹالرنس والی آیت ہے. انٹالرنس والی آیت نہیں, یہ ہدایت والی آیت ہے. اس کا آسان جواب ہے. چلیے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 57, نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, ڈو ناٹ سیک دا گارڈینشپ آف دوز گیون ان دا اسکرپچرز بفور یو اینڈ دا ڈسبلیورز ہو ہیو میڈ یور فیتھ اے موکری. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کو اپنا ساتھی مت بنا لو. کس میں سے؟ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ان کو اپنا ساتھی مت بنا لو جو اللہ کے دین کی موکری کرتے ہیں. موکری کا معنی مذاق اڑاتے ہیں. بنائیں گے کسی کو جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, کیا ان کو ہم دوست بنیں گے؟ وہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کیا کوئی ہمارے ماں باپ کا مذاق اڑاتے تو کوئی دوست بنائیں گے؟ کوئی ہمارے بچوں کا, کسی کا بھی, ہمارے رشتہ داروں کا مذاق میں تو تم میرے دوست ہیں اور میرے بازو بیٹھے بولتے, ہم بولیں گے نہیں, اس کو کچھ تو اصلاح کریں گے, زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اس کا علاج الگ طریقے سے بھی کریں گے. تو وہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے دین کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو دوست مت بناؤ. بولے غلط کیا بولے؟ کوئی ہمارے ملک کا مذاق اڑائے تو دوست بناتے, زور سے بولو نا. کوئی ملک کا ہمارا مذاق اڑا دیا, دوست بناتے اس کو؟ ہرگز نہیں بنائیں گے. کوئی ہمارے جو ہے ملک کے آئین کا مذاق, ملک تو بہت دور کی بات ہے, ملک کے ایک چھوٹے سے آئین کا مذاق اڑا دیا, دوست بنائیں گے؟ بالکل ختم. کسی کو ہم ایسے کوئی انسان کو دوست نہیں بنائیں گے جو ہمارے ملک کا مذاق بنائے. تو اسی طریقے سے جو انسان ہمارے مذہب اور دین کا مذاق اڑاتا ہے, ہم اس کا دوست بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے. سمپل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مذاق جو اڑاتا ہے اور اس دین کو امیوزمنٹ کی طرح لیتا ہے, کھیل تماشے کی طرح, ارے تمہارا دین ایسا, ایسے کئی لوگ ہیں جو کھیل تماشے کی طرح ہمارے دین پر بات کرتے ہیں. تو ان کو کہا کہ ان سے دوستی مت کرو. وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. تو یہ کیا انٹالرنس والی آیت ہے؟ ہم نے جیسے کہا کہ ملک سے کوئی دشمنی کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, ہم دوست نہیں بنائیں گے اس کو, تو کیا میں آتنکوادی ہوں؟ بولیں گے تو سچا دیش بھکت ہے, بولیں گے ارے بھائی کتنا سچا دیش بھکت ہے, ملک سے مذاق اڑانے والے کو پلٹ کے نہیں دیکھ رہا. تو اسی طرح سچا مسلمان ہم جب تبھی بن سکتے ہیں جب موکری, مذاق اڑانے والے کو دوست بھی نہیں بنائیں گے اور اس کو جواب بھی دیں گے. طریقہ کا مکمل یہ ہے, دوست بنانا تو دور کی بات ہے, اس کو جواب بھی دینا ہمارا کام ہے. یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57. تو ایسی پیاری پیاری آیتوں کو, ایسے حکم کو, ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو اس جاہل اور کیا بولوں اس کو ابلیس بھی اس سے جو ہے بالکل چھوٹا لگے گا. اس انسان کو جو ہے انٹالرنس والی لگی, پیس ختم کرنے والی ایسی پیاری آیتیں لگی, نعوذ باللہ. چلیے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 61, نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ they deserve to be condemned. If they were persist, they would get themselves seized and killed relentlessly wherever they are found. آیت سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 61 ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آیت نمبر 58 سے پڑھنا ہے آپ کو. 58, 59, 60, 61, 62, 63 پڑھنا ہے. تو ان اوپر اور نیچے کی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ منافقین اس زمانے میں جو ہے بہت ساری افواہیں پھیلاتے تھے. ازواج مطہرات کے خلاف افواہیں پھیلا دینا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہوگا اس طریقے سے افواہیں پھیلا دینا, جنگ کے بارے میں افواہیں پھیلا دینا, اور جو ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو ہے افواہ پھیلا دی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں افواہ پھیلا دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ they would get themselves seized and get killed بول رہے ہیں, اور بولے کلڈ کا ورڈ آ گیا, بولتے ہی نہیں کیا کرا, اٹھا کے انٹالرنس کے سیکشن میں اس آیت کو ڈال دیا. تو گیٹ کلڈ کا معنی ان منافقین کے لیے ہے جو افواہ پھیلا رہے تھے اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, ازواج مطہرات کے خلاف, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کے خلاف منافقین افواہ پھیلا رہے ہیں. تو کہا کہ یہ اب بدماشی سے دور نہیں ہٹیں گے تو یہ قتل ہو سکتے ہیں. ارے بھائی ایک معاشرے میں کوئی برا انسان ہے, کوئی بار بار ہیبیچول اوفینڈر ہے, تو پولیس والے کیا کرتے,
PDAC लगा देते। PDAC का माना क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी 1 साल के वास्ते तू अंदर रहे भाई, बाहर है तो बहुत परेशानी कर रहा, तो करना क्या? हमारे CP साहब क्या करते थे, बहुत लोग आए हैदराबाद में, दवा PDAC मारो, दवा PDAC मारो, तो कईयों को PDAC लग जा रहा आजकल। तो 1 साल के वास्ते तू अंदर रहे, बाहर है तो सोसाइटी के वास्ते तू बहुत नासूर है, तो PDAC लाके अंदर डालो। वही तो बुराई करने के वास्ते अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे कि तुम अफवाहें ऐसे फैलाते रहेंगे तो तुम कत्ल हो जाओगे बोले। तो इसमें बुरी बात क्या है? बुरे लोगों का बुरा अंजाम होगा ना, वही तो कुरान मजीद की आयत है। तो ये शख्स जो है इसको जो है इंटॉलरेंट के सेक्शन में आयत में डालता है। खैर चलिए, सूरे अंबिया सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 98 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, सर्टनली यू डिसबिलीवर्स, तुम जो है गैर मुसलमानों, एंड वॉट एवर यू वर्शिप इंस्टेड ऑफ अल्लाह, और जो तुम जिसकी इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, विल बी द फ्यूल ऑफ द हेल एंड यू आर ऑल बाउंड टू एंटर इट, तुम सब जो है जहन्नुम का ईंधन रहोगे। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की वार्निंग है। ये आयत सब के लिए है, ये आयत अब उनके वो मुशरिकों के लिए, आज के मुशरिकों के लिए भी है, क़यामत तक के आने वाले मुशरिकों के लिए भी है। कहा कि ए गैर मुसलमानों, ए मुशरिकों, ए काफिर, ए मुनाफिक भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और ए बुत परस्तों, जितने भी तुम हो, अल्लाह के अलावा जिसकी तुम इबादत करते हो, तुम और वो इबादत करने वाले जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे, फ्यूल बन जाएंगे, यानी तुमसे और वो बुतों से जहन्नम की आग भड़केगी। तो ये वार्निंग है पूरी इंसानियत के लिए, ये आयत अप्लीकेबल सब के लिए है। तो ये आयत दावती मैदान में बहुत काम आती है, इसमें कोई इंटॉलरेंस नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, गलत काम करेंगे तो 14 IPCs है आपको जिससे डेथ पेनाल्टी मिल सकती है, और 26 नॉन IPC सेक्शन से जिसमें डेथ पेनाल्टी मिल सकती है, यानी 40 IPC सेक्शन, 40 IPC और नॉन IPC सेक्शन से जिससे डेथ पेनाल्टी मिल सकती है हमारे हिंदुस्तानी कानून में। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी वही कहा, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करोगे तो वो और इबादत करने वाले जो बुत है पूरे के पूरे जहन्नम में जाएंगे। ये अल्लाह सुब्हाना ताला का वार्निंग है। चलिए, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 की आयत नंबर 22, इसमें कहा गया, इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे अल्लाह की आयतों से बाखबर किया गया, फिर भी इसने उनसे मुंह फेर लिया, यकीन मानो कि हम भी गुनाहगारों को अजाब देंगे। क्या है भाई आयत, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कि मिसाल के तौर पर अगर कोई पुलिस वाला है, एक प्रोग्राम करके बोले कि भाई देखो, कई बार होते हैं ना राउडी शीटर्स की काउंसलिंग होते हैं, आप लोग देखेंगे ना फेसबुक पे राउडी शीटर की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में क्या बोलते हैं? देखो भाई हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, लैंड ग्रैबर्स की भी काउंसलिंग होती, लैंड ग्रैबर्स की, राउडी शीटर्स की काउंसलिंग होती, एरिया PS वाले करते। उस काउंसलिंग में क्या होता? देखो भाई अभी तक तुम लोग बहुत ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग करे, अभी तक बहुत ज़्यादा जुर्म करे, चोरी करे, गाड़ी चोरी करे, पेट्रोल चोरी करे, इसको मारे उसको मारे, राउडी शीट तुम्हारे खिलाफ खुल गई। अगर अब आगे तुम ऐसे ही काम करेंगे तो तुम्हारा PDAC लेकर हम क्या करेंगे? तुमको जेल में डाल देंगे। ये काउंसलिंग है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी यही काउंसलिंग दे रहे। इससे बढ़कर जालिम शख्स कौन हो सकता है जिसे अल्लाह की आयतों से बाखबर किया गया, बताया गया कि भाई देखो ये शिरक है, ये कुफ्र है, ये बिदात है, ये तौहीद है, ये कुरान का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, सबका हुक्म है, बताने के बाद वो नहीं मानता तो उसके लिए क्या है? जहन्नुम है। पुलिस वाले काउंसलिंग करके बता दिए ये काम करेंगे तो तुम अच्छे, नहीं करेंगे तो PDAC लगेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम दिमागों में बैठा हुआ है दुश्मनान इस्लाम के, प्रॉब्लम दिमागों में बैठा हुआ है ऐसे लोगों के जो इस्लाम से दुश्मनी और बुग़्ज़ रखते हैं। ये PIL है, आपको बता दूं, ये PIL है जो शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, और इस PIL में उसने 5 आयतें अमन वाली बताई है, ये 5 आयतें अमन वाली बताई है, और उसके बाद जो है 26 आयतों को उसने कहा है कि ये 26 आयतें नऊज़ बिल्लाह जो है दहशतगर्दी फैलाती है। चलिए, हम बात कर रहे थे सूरे सजदा सूरह नंबर 32 के आयत नंबर 22 में, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसको हम बार बार अल्लाह की आयतें बता रहे हैं, आयतें देख रहा है, पढ़ रहा है, फिर उसने उन आयतों का इनकार कर दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि उन आयतों का इनकार कर दिया, वी विल श्योरली इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट फॉर देम, और जो आयतें जानने के बाद इनकार करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि हम उनको बाज़रूर जो है पनिशमेंट देंगे, हम उसको बाज़रूर पनिशमेंट देंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं। मिसाल भी अभी बता रहा था, मिसाल के तौर पर हैदराबाद सिटी में आपने कई बार देखा होगा कि एरिया PS वाले क्या करते, लैंड ग्रैबर्स और राउडी शीटर्स को काउंसलिंग करते, फंक्शन हॉल में बुला के, देखा होगा ना कई बार।
اس کاؤنسلنگ میں کیا کرتے بولتے کہ بھائی دیکھو تم لینڈ گرابر ہے, لینڈ گرابنگ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تم معاشرے میں کرائم کر رہے ہیں, تم معاشرے کو خراب کر رہے ہیں, اگر ان سب چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے, PD ایکٹ لگا دیں گے. وہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ آیتیں دینے کے بعد اگر تم غلط کام کر رہے ہو تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تم کو کاؤنسلنگ دینے کے بعد پھر تم غلط کام کرو گے, کاؤنسلنگ دینے کے بعد پھر لینڈ گرابنگ کرو گے تو پولیس والے نے کہا ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے. بات وہی ہے, بات سملر ہے, وہ بات ہم کو سمجھ ہے. اس شخص نے کیا کہا کہ یہ آیت جو ہے دیکھو انٹالرنٹ ہے. ہم کہیں گے کہ انٹالرنٹ کیسی ہے؟ مثال کے طور پر اب جیسا اس سے پہلے بھی مثال دیا, ماں باپ ہے, بولیں گے کہ دیکھو بھائی اپنے بچوں کو بولے دیکھو پاس ہوا تو اچھی چیز ہے, ہم تم کو فلاں چیزیں بائک دلائیں گے, کمپیوٹر دلائیں گے, فلاں چیزیں, نہیں دلا تو بیٹا تیری خیر نہیں ہے, تجھے میں بہت مارنے والا ہوں. تو بیٹا بولا کہ ہمارے باپ تو آتنکوادی دکھ رہے, مارتے بول رہے مجھے, لے کے پولیس میں کمپلین کر دیا تو. ارے بولیں گے ویسا نہیں بھائی, ایک بات بول رہے, باپ ہونے کے ناطے میں بول رہا ہوں پاس ہوا تو اچھی چیز ہے, نہیں پاس ہوا تو تجھے ماروں گا. نہیں بیٹا آپ بول رہا کہ باپ تم مارتے بولے لہٰذا تم آتنکوادی ہے بولے, تو ہم بولیں گے ایسی بات نہیں ہوتی, یہ طریقہ ایسا نہیں ہے. تو وہی آیت ہے یہاں پر, اسی طریقے کی آیت ہے کہ بھائی تم آیتیں نازل ہونے کے بعد نہیں سدھرو گے, اللہ کے دین کو نہیں پکڑو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے. تو یہ شخص نے اس آیت کو نعوذ باللہ من ذالک کہا کہ انٹالرنس والی آیت ہے, حالانکہ یہ امن والی آیت ہے. اگر یہ شخص ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد قبول کر لیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا نا. کتنی اچھی بات ہے. اگر یہ آیت کو پڑھ کر ایک انسان, ارے بھائی اللہ کا حکم ہے, اگر, اور یہ آیت جو صرف غیر مسلمان کے لیے, مسلمان کے لیے بھی ہے نا بھائی, مسلمان کے لیے بھی, اگر مسلمان بھی آیتوں کو پڑھ کر, کئی سارے ایسے مسلمان آیتیں پڑھ کر بھی عمل نہیں کر رہے, ان کا کیا کریں گے؟ ان پر بھی یہ آیت لاگو ہے, ان پر بھی یہ آیت لاگو ہے. تو یہ صرف غیر مسلمان کے لیے نہیں, مسلمان کے لیے بھی ہے. مسلمان کے لیے بھی وارننگ ہے, غیر مسلمان کے لیے بھی یہ وارننگ ہے. تو یہ آیت امن والی ہے. اگر یہ وارننگ سے اگر کوئی انسان مسلمان غیر مسلمان سدھر کر واپس اپنے دین کی طرف آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اسے جنت مل سکتی ہے. سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 20, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے, بس یہ تو تمہیں جلدی عطا فرما دے گی تاکہ لوگوں کے ہاتھ سے تمہیں روک دیا. اچھا, یہ آیت جو ہے سورہ فتح کی ہے, فتح یعنی جنگ فتح کرنا. یہ آیت وار بوٹی یعنی مال غنیمت کے بارے میں ہے. مال غنیمت کے میں کیا ہوتا تھا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ جیت کر آتے تھے تو وار بوٹی مال غنیمت ملتا تھا. جب مال غنیمت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب میں بانٹتے تھے تو اب یہاں منافق واپس آ گئے. منافق کہتے تھے اللہ کے نبی آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں, ان کو زیادہ دے رہے, ان کو زیادہ دے رہے, ان کو کم دے رہے, ان کو زیادہ دے رہے. منافقوں کا کام کیا ہے؟ تہمتیں باندھنا. اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں کیا بولے, مار دو ان کو. کیوں؟ تہمتیں ڈال رہے ہیں اور اختلاف پیدا کر رہے ہیں اور جو ہے وسوسے ڈال رہے لوگوں کے کانوں میں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. تو یہ وار بوٹی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے سب میں تمہیں وار بوٹی یعنی مال غنیمت بانٹ دیں گے. اب یہاں پر آ جائیے. اینڈ ہی ہیز ہیلڈ پیپلز ہینڈز بیک فرام ہارمنگ یو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے, ان کو ستانے سے اللہ نے تمہارے ہاتھ کو باندھ دیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا ہے, لوگوں کو ستانا نہیں ہے, تمہارے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باندھ دیا ہے. سو اٹ میں بی اے سائن فار دا بلیورز, ایمان والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہے. سو ہی میں بی گائیڈ یو فار along the straight path. تو یہ آیت کا مختصر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, منافق کیا کرتے تھے, جب وار بوٹی آتی تھی تو لوگوں میں ایک افواہ پھیلاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وار بوٹی یعنی مال غنیمت میں سے مال کو صحیح نہیں بانٹ رہے ہیں. تو یہ آیت اس ابلیس کو لگی کہ یہ امن کے خلاف ہے, یہ پیس کے خلاف ہے, یہ جسٹس کے خلاف ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ان کا لقب کیا تھا؟ الامین اور الصادق, ایمان امانت دار اور سچے. یہ لقب کون دیے؟ ابوبکر عمر عثمان نہیں, کون دیے؟ مشرکان مکہ دیے. غیر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین اور الصادق کہہ رہے ہیں. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں جو منافقین کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وار بوٹی یعنی مال غنیمت کو صحیح نہیں بانٹ رہے ہیں. تو اس آیت کو اس نے کہہ دیا کہ یہ جسٹس والی آیت نہیں, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر سب کو بانٹتے تھے. یہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے ماشاءاللہ. تو خیر اس کا جواب آسان ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 69, اس میں لکھا گیا ہے بس جو کچھ
حلال اور پاکیزہ مال غنیمت، یہ بھی وہی ہے، مال غنیمت حاصل کی ہے، خوب کھاؤ اور پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو. ناؤ انجوائے واٹ یو ہیو ٹیکن فار اٹ از lawful اینڈ گڈ اینڈ بی مائنڈفل آف اللہ، شیورلی اللہ از forgiving اینڈ merciful. اب اس میں کیا انٹالرنس ہے ذرا میرے کو بتاؤ. 26 آیتیں جو سن رہے ہیں نا میڈیا میں، یہ بھی ایک آیت ہے. اللہ نے کہا جو تمہیں مال غنیمت مل رہا ہے جنگ کے بعد وہ کھاؤ پیو اور انجوائے کرو. اس میں کیا تکلیف ہے؟ اس میں کچھ انٹالرنس ہے، اس میں کچھ انجسٹس ہے، اس میں کچھ غلط ہے، اس میں کچھ پریشانی ہے، اس میں کچھ تکلیف کسی کو دے رہی. تکلیف کیا ہے میں بولتا ہوں آپ کو. وار بوٹی کب ملتی، مال غنیمت کب ملتا؟ جب جنگ کر رہے. تو دیکھے نبی اور صحابہ جنگ کر رہے، وہ بتانے کی کوشش کر رہے. تو جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈیفینسو کرتے تھے، اوفینسو کبھی بھی نہیں کرتے تھے. تو وار بوٹی کی آیت اس لیے انکلوڈ کی گئی بتانے کے لیے کہ نبی اور صحابہ جنگ کرتے تھے. تو خیر جنگ کے واقعات تو ہم سب جانتے ہو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی آیتوں کو لے کر کہا گیا کہ یہ دہشت گردی والے تھے. اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ میڈیا کتنا بڑا بتا دیا، 26 آیتیں نکلی کرتے، بہت بڑا ڈسکور کرے دنیا میں. پورے میڈیا والے جو ہے ڈیبیٹس کر رہے ہیں، وہاں سے ایک طارق فتح کو ان کی ایک آ گیا، پھر یہ وسیم رضوی لگ گیا، تسلیمہ نسرین لگ گئی، پھر بی جے پی والے RSS والے پورے گھس کے ڈیبیٹس میں. تو یہ پیاری آیتیں ہیں، وہ یہی آیتیں، زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے بتا رہا ہوں، کئی لوگ فون کر کے بھائی کون سی ہے بھائی ایسی جو اتنا میڈیا والے بول رہے ہیں، بولا بھائی کچھ بھی نہیں ہے. وہ رحمان اور رحیم کو بھی وہ جو ہے اللہ رحمان اور رحیم 2 بار کیوں بولے سی بات ہے وہ. تو یہ جو ہے شیطانی کے اندر جو خرافاتی چیزیں چلتی ہیں نا، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کی، ابلیسوں کی صفت بتائی ہے. چلیے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 9. او پروفٹ، اے نبی. کس کو حکم ہے یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ڈائریکٹ. آیت کے شروع میں ہی نبی کو حکم ہے، یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے سب کے لیے حکم ہے، سب کو مار دو نہیں بولے. اسٹرگل اگینسٹ دا ڈس بلیورس، غیر مسلمان کے خلاف اسٹرگل کرو بولے. حکم کس کو ہے؟ او پروفٹ آپ کو ہے. کیونکہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ستایا جاتا تھا. مشرکین مکہ میں ستا رہے ہیں، پھر وہاں پر جب ہجرت کر کے گئے وہاں پر ستا رہے ہیں، جنگ کے اعلانات کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کس کو دیے؟ یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکوں کے خلاف تم اسٹرگل کرنا شروع کرو بولے. تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے خلاف اسٹرگل کرو بولے؟ اس زمانے کے جو کافر ہے، اس زمانے کے جو مشرک ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، ان کے خلاف، ہپوکریٹس، وہاں کے منافقوں کے خلاف جو ہے اسٹرگل کرو بولے. او پروفٹ اسٹرگل اگینسٹ دا ڈس بلیورز اینڈ دا ہپوکریٹس. اب آج کے دور میں آپ اور میں بول سکتے کون ہے منافق؟ کیوں؟ منافق بولنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آنا. آپ میں ٹھہر کے کسی کو منافق نہیں بول سکتے، جیسا آج کل سب فتوے دے لیتے ایک دوسرے کو، ویسا بولنا نہیں ہے. اب آپ بول رہے ہیں کہ او پروفٹ اسٹرگل اگینسٹ دا ڈس بلیورس اینڈ دا ہپوکریٹس. تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ہپوکریٹ تو اسٹرگل کس کے خلاف کریں گے آپ اور میں؟ سمپل سی بات یہ ہے کہ آیت کے شروع میں او پروفٹ، اے نبی آپ اسٹرگل کریے ان منافقوں سے، ان جو ہے مشرکین سے. تو یہ آیت ہے نبی کے لیے، یہ آیت ہے اس زمانے کے مشرکین، اور یہ آیت ہے اس زمانے کے منافقین. تو یہ آیت اس وسیم رضوی کو لگی کہ یہ انٹالرنس پھیلا رہی ہے. انٹالرنس کیسا پھیلا رہی ہے بھائی؟ ہم وہی مثال دے رہا ہوں میں کہ بھائی مثال کے طور پر CP صاحب، کمشنر آف پولیس، DCP صاحب کو بولے کہ بھائی مجرموں کے خلاف تم جو ہے ذرا اسٹرگل کرو. کیا ہے کرائم کتنا بڑھ رہا ہے سوسائٹی میں، دیکھ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں. ٹریفک CP جو ایڈیشنل CP کو بولے کتنے جو ہے بھائی ایکسیڈنٹس ہو جا رہے ہیں، تم خالی فوٹو کھینچنے میں رہ جا رہے. ایکسیڈنٹ دنیا کے رہے، نہ روڈ صحیح ہے، نہ کچھ صحیح ہے، نہ اسٹریٹ لائٹ صحیح ہے، خالی فوٹو لے کے چالان لے رہے. ارے ہمارے CP صاحب بولے کے صاحب بھائی لہٰذا انہوں آتنکوادی دکھ رہے، ایسا بولیں گے؟ ارے بھائی ایسا نہیں ہے بھائی. ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ایڈیشنل CP ٹریفک کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ سدھارو بھائی. فوٹو لے رہے وہ الگ بات ہے، روڈ تو بناؤ، ٹریفک سگنل تو بناؤ، صحیح کرو. اگر تم روڈ بنانا تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو تم جو ہے اپیل تو کرو گورنمنٹ سے کہ روڈ تو صحیح بناؤ. کروڑوں کے چالانہ لے رہے ہیں، چالان تو لے رہے ہیں مگر پروڈکشن کچھ بھی نہیں دے رہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو بول رہے ہیں کہ منافقوں سے اور مشرکین کے خلاف اسٹرگل کرو. CP صاحب، ایڈیشنل CP صاحب کو بول رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کرائم کتنا ہو رہا، دیکھو. ایڈیشنل CP لا اینڈ آرڈر کو بول رہے ہیں، سمجھو لا اینڈ آرڈر کتنا خراب ہو گیا، کرائم کتنا ہو رہا، تم صحیح کرو، روڈ پہ نکلو. ارے ہمارے CP صاحب ہم کو بولے گا سا لہٰذا انہوں آتنکوادی دکھ رہے. CP صاحب بولتے ویسا نہیں. ایڈیشنل CP کا کام کیا ہوتا؟ کرائم کو کنٹرول کرنا ہوتا، CP کو سوال کرنا نہیں ہوتا. تو بات یہی ہے سیم.
اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غیر مسلمان، اس زمانے کے مشرک اور اس زمانے کے منافقین سے تم اسٹرگل کرو، ان کے خلاف جہاد کرو. چلیے سورہ فصلت سورہ نمبر 51 کے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا So we will surely make the disbelievers taste a severe punishment and we will surely repay them according to the worst of their deeds. یہ آیت سب کے لیے، قیامت تک کے لیے. اللہ نے کہا So surely we will certainly make the disbelievers taste the severe punishment. یعنی جو غیر مسلمان ہیں ان کو ہم دردناک عذاب دیں گے. کیوں دیں گے بھائی؟ مثال بتا دو، اس کی مثال بھی بتا دو. مثال یہ ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور قرآن کو نہیں مانا. یہ میرا پرسنل ریلیجیس فیتھ ہے، کوئی میرے اوپر کیس نہ کر دینا غیر مسلمان کو مار دے، ایسا نہیں ہے. یہ میرا فیتھ ہے یہ، اور ہمارا قانون اجازت دیتا ہے. آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ آپ کا ریلیجن پریکٹس بھی کرو، پریچ کرو. جو میرے کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی میں بتا رہا ہوں. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ جو ہے، ہم ایز اے مسلم اس غیر مسلمان کو دعوت دین کا کام کرے، اس کو اللہ، قرآن، رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے. اگر وہ نہیں مان کر اپنی ہٹ درمی پر ہی رہتا ہے تو وہ جانے، اللہ اس کو عذاب دینے کا وہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ کلیئر ہے. اب پھر مثال وہی دینا پڑتا کہ بھئی اگر جو ایک انڈین سٹیزن ہے وہ لا ابائڈنگ انڈین سٹیزن نہیں ہے، کرائم کر رہا، ڈاکے ڈال رہا، چوری کر رہا، ڈکیتی کر رہا، لوگوں کو مار رہا، ستا رہا، تو کیا کریں گے؟ اس کو پکڑو، جیل میں سیویئر پنشمنٹ دیں گے نا. مرڈر کرا بھائی، گینگ مرڈر کر دیا، 10-20 لوگوں کو مار دیا، گروپ مرڈر کر دیا، 20 لوگوں کو مار دیا، چھوٹے بچوں کو مار دیا، کیا کریں گے؟ اس کو مار دیں گے نا، ڈیتھ پینالٹی دیں گے اس کو نہ. ڈیتھ پینالٹی کیسا دیتے؟ لہٰذا جو ہے پولیس والے بہت آتنکوادیاں ہیں، ہم ایسا نہیں بول سکتے. جس طریقے کا جرم ہوتا ہے اس طریقے کی سزا دینا ضروری ہے. اللہ سے شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی ذات میں ملا دینا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. جب یہ گناہ اور ظلم ہو جاتا ہے تو اس حساب سے سزا، گناہ اور عذاب مل سکتا ہے. وہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ توبہ پھر آ گیا، سورہ توبہ آیت نمبر 111. Allah has indeed purchased from the believers their lives and wealth in exchange of the paradise. یہ تو بالکل صحیح. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جنت کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جان لے لے، ہماری مان لے لے، ہر چیز لے لے. وہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا Allah has indeed purchased from the believers their lives and wealth in exchange of the paradise. اگر ہماری جان مال قربان کر دیں گے اللہ کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. They fight in the cause of Allah and kill or get killed. وہ جو ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، یا کسی کا قتل کرتے ہیں. اب کیا ہے ہدایت میں پرابلم؟ مثال دیتا ہوں. آرمی چیف ہے، آرمی چیف اپنے کیڈٹ سے کہتا ہے تم انڈین ہو، تم سولجرس ہو، تم پیٹریوٹکس ہو، تم ہندوستان کے لیے جان دے دینا ہے، تم ہندوستان کے لیے جان لے لینا ہے. کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ میں ملک سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ہندوستان کے لیے جان دوں گا بھی، ہندوستان کے لیے جان لوں گا بھی. اب جان لوں گا بولے تم آتنکوادی ہے. بار بار آتنکوادی کیوں؟ اس نے وہی کہا 26 آیتیں جو آتنکواد، وائلنس پھیلاتی ہے، آتنکواد پھیلاتی ہے. اور اس نے کہا کہ ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر گھولا ہے. نعوذ باللہ. یہ 26 آیتیں کو اس نے کہا کہ زہر گھولا ہے قرآن مجید میں. اصل اس شخص کو تبرہ کرنا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تہمت باندھنا تھا. تہمت میں قرآن کو جوڑ دیا. وہ کہا کہ یہ تینوں نے قرآن میں ایڈیشن لا دیا. اچھی آیتیں اللہ کی طرف سے ہے جو اس طریقے کی آیتیں ہیں. یہ قرآن میں کہا کہ ناسور ہے، نعوذ باللہ. قرآن میں کہا کہ یہ پوائزن ہے کہا. اب اس کا انٹرویو دیکھے ہوں گے ٹی وی چینل پر، اس نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں. تو خیر یہ آیت میں اللہ نے کہا کہ مسلمان جو ہے اللہ کی جنت میں جانے کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرتے ہیں. اور آگے اللہ نے کہا وہ مارتے ہیں کسی کو یا مر جاتے ہیں اللہ کی راہ میں. مثال میں دے دیا. آرمی میجر جنرل کہے اپنے کیڈٹ سے کہ بھائی جنگ کا میدان اب آ چکا ہے، تم مارو یا مرو اپنے ملک کے لیے. بات ختم. اللہ کے لیے مارنا یا مرنا ہے. اب یہ مارنا ہے یا مرنے کا جو پورا جو سسٹم ہے وہ سنگل آدمی نہیں کر سکتا. اب اللہ کی راہ میں مارنا ہے، مرنا ہے خیر چلو کچھ بھی کرے، اب مر گئے، دعوت کا کام کرتے کرتے مر گئے، وہ الگ بات. مارنا ہے وہ کب ہوگا؟ سنگل آدمی کر سکتا. یہ آیت کو پورا سمجھنا ہے، سنگل آدمی نہیں کر سکتا. مارنے کا معنی یہ ہے سب سے پہلے تو اسلامی حکومت،
اس کے اندر خلیفہ، اس کے اوپر جنگ چھڑنا، اس کے بعد وہ جہاد میں شامل ہونا، اس کے بعد وہ مرنا. اتنا پروسیجر ہے مارنے کے لیے. اب یہ آیت پڑھ کے میں نکل کے جا کے کسی کو ماروں، طریقہ وہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے؟ اسلامی حکومت، خلیفہ، جنگ میں جانا، جہاد میں جانا، پھر خود شہید ہو جانا ہے، کسی کو دشمنان اسلام کو قتل کرنا. یہ جنگ کے دوران کا ہے اگر ہوا تو. یہ بات کلیئر ہے؟ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ آیت امن والی ہے، یہ آیت راحت والی ہے، یہ آیت جنت میں لے جانے والی ہے، جہنم سے رکانے والی ہے. چلیے پھر آ گیا سورہ توبہ. سورہ توبہ میں جیسا بتایا 26 میں سے 9 آیتیں سورہ توبہ کی ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 58. There are some of them, ان میں سے کچھ لوگ ہیں who are critical of your distribution of arms. پھر سے یہی آئے دیکھیے ڈسٹریبیوشن آف آرمس یعنی عربی میں ورڈ استعمال ہوا ہے صدقہ. If they are given some of it they are pleased, but if they are not they become angry. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ بانٹتے ہیں تو ان کو اگر مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہیں بانٹتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ غصے میں آ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ سم آف دیم کا معنی منافق. منافق کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو جو دیا آمنا صدقنا، جو لیے وہ جو دیے وہ لے لیے، خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی عدل و انصاف والے تھے، مگر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہیٹریڈ ہے؟ اس میں کیا وائلنس ہے؟ اس میں کیا انجسٹس ہے؟ کچھ دکھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کوئی انجسٹس نہیں ہے، کوئی انٹالرنس نہیں ہے، کوئی وائلنس نہیں ہے، کوئی سوسائٹی کو خراب کرنے والی کوئی بات نہیں. یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا. منافقین کا کیا ہوتا تھا؟ ان کو جو صدقہ دیا جاتا تھا اگر ان کو مل جاتا تو خوش ہو جاتے، نہیں ملا تو غصے میں آ جاتے. تو اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی کہ بھئی غصے میں آ جا رہے، وہ ایک ہو سکتا. دوسرا یہ ہو سکتا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجسٹس کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر اب کسی کو کچھ بانٹنا ہے، بھائی جس کو جو حساب سے دینا ہے اس کو وہی دیں گے نا. اب چھوٹے بچے کو بلیٹ بائک دیے تو انہیں کیا کریں گے؟ اب بڑے آدمی کو چھوٹی کھیلنے کی اسکوٹر دیے تو ارے بولیں گے جس کو جو دینا ہے وہ دیو، تم کراس غلط کر دے رہے، اس کو بلیٹ دیو، اس کو کھیلنے کی اسکوٹر دیو. تو ہو سکتا ہے کہ جب چیریٹی صدقہ بانٹ رہے ہیں، جس کو جو ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو ہے وہ دیا ہوگا، مگر ان کو یہاں پر پرابلم ہو گئی. کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک جو انجسٹس کریں. جسٹس کا معنی یہ ہے جس کو جو چاہیے وہی دینا ہے. چھوٹے بچے کو کھیلنے کی اسکوٹر دینا، بڑے آدمی کو چلانے کی گاڑی دینا، اور الٹا دے دیا تو نہیں میں اس کو بھی دے رہا ہوں اس کو بھی دے رہا ہوں. بولیں گے کہ نہیں دے رہے برابر، مگر غلط چیز غلط انسان کو دے رہے ہیں. تو بات یہاں پر تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو میڈیا اتنے ڈیبیٹس کری، یہ جو سپریم کورٹ پہنچ گیا، اور جو 1985 میں کلکتہ میں جو ہے ایک PIL فائل کیا گیا. PIL کا معنی ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن. کوئی بھی معاشرے میں آپ کو خراب چیز دکھتی ہے تو آپ جا کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں PIL داخل کرتے ہیں، کورٹ کی توجہ دلاتے ہیں اس خراب چیز پر. یعنی مثال کے طور پر روڈ خراب ہے سمجھو، اگر وہ بھی خراب ہے تو آپ PIL داخل کر سکتے. میری گلی میں لائٹ نہیں آ رہی تو بھی آپ PIL داخل کر سکتے. جو بھی سوسائٹی میں آپ کو خراب دکھ رہا تو آپ PIL داخل کریں. یہ بیوقوف کچھ ہے جو ہے قرآن مجید میں کچھ اس کے حساب سے کچھ برا دکھا تو یہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. تو PIL کا مختصر سا ڈیفینیشن بولنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ آیتوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ آیتوں کا مطلب نہیں ہے کا معنی انٹالرنس سے، جہاد سے، دہشت گردی سے، انجسٹس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وار بوٹی ڈسٹریبیوٹ کر رہے بھائی، مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھی، اس کو کیا ہوا بیٹھ کے؟ بات سمجھنا یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ اپیزمنٹ ہونا تھا اپنے کیسز سے بچنے کے لیے، تو کوئی بھی آیتیں لا کر ڈال دیا ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 65 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا او پروفٹ موٹیویٹ دا بلیورز ٹو فائٹ. اب ابھی سمجھا دیا، او پروفٹ موٹیویٹس دا بلیورز ٹو فائٹ. حکم کس کی طرف سے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ کس کو موٹیویٹ کرو برے؟ صحابہ کو. کس کے لیے؟ جنگ کے لیے. جنگ کب ہوئی؟ 1400 سال پہلے. تو اب آیت کا کیا کریں گے ہم؟ آئی بات سمجھ میں؟ او پروفٹ، اے نبی، شروعاتی اس سے اے نبی صحابہ کو موٹیویٹ کرو جنگ کرنے کے لیے. اف دے آر، یہ کب کی آیت ہے معلوم؟ جنگ بدر کی ہے، جنگ بدر کے آس پاس کی آیتیں ہیں. اف دے آر 20 اسٹیٹ فاسٹ امونگ یو، اگر تم میں سے 20 ہے تو وہ 200 پر بھاری ہوں گے. اگر تمہارے پاس 200 ہے تو وہ 1000 پر بھاری ہوں گے. یہ آیت میں ہے وہ جو ہم جنگ بدر کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو یہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ جنگ بدر کا. یہ آیت کو آج تک کوئی بھائی موٹیویٹ ہو گئے ہم لڑنے کے لیے باہر نکل کے کوئی لڑے نہیں.
کوئی عالم صاحب ایسا سکھائے نہیں, کوئی مسلمان ایسا سیکھ کر جمعہ کے بعد جا کر کسی سے لڑانے, کیونکہ اس کا مطلب اس طریقے سے لڑنا ہے ہی نہیں. یہ آیت اس زمانے کے لیے اس جنگ کے دوران نازل ہوئی تھی. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 51. او بلیورس یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ٹیک نائدر جوز نور کرسچنز ایز یور اولیاء, یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تم اپنا اولیاء مت بنا لو. اس آیت کا انگریزی ترجمہ کئی سارے لوگوں نے غلط کر دیا, اولیاء کا ترجمہ فرینڈز کر دیا, دوست کر دیا, اور انٹرنیٹ پر بھی ایسی ہے. تو غیر مسلمان دیکھ کر ترجمہ دیکھ کر کیا بولتے ہیں, تو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ بر رہے. اب ترجمہ دیکھے تو انٹرنیٹ پہ ویسی چیز فرینڈز بول کے, مگر اولیاء کا معنی کیا ہے؟ پروٹیکٹر. اولیاء از پلورل, ولی از سنگولر. ولی ایک لڑکی کا ولی ہوتا ہے, شادی کے ٹائم پہ ولی ہونا. ولی کا معنی کیا ہے؟ پروٹیکٹر, ہیلپر. گاٹ دا پوائنٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولیاء کا ورڈ استعمال کیا. جب انگریزی ترجمہ پڑھتے تو میکسیمم لوگوں نے فرینڈس کر دیا اس کا ترجمہ, اور غیر مسلمان نے فرینڈس لے کر کے آئے. تو قرآن مجید تمہاری قرآن بول رہی کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی بھی کرتے, تجارت بھی کرتے, ان سے ملتے جھلتے. کیا آیت کی مخالفت ہو رہی؟ مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ اور سمجھ ویسی نہیں ہے جیسا کہ ہم نے سمجھ لیا. چلیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ٹیک نائدر جوز اور کرسچنز ایز یور گارڈینز, دے آر گارڈینس آف ایچ ادر, وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہے. whoever does so will be counted as one of them, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ان میں سے گنا جائے گا. اب دیکھیے, اب جیسا مثال کے طور پر جیسا اسکولس, کالجز, کارپوریٹس کی پھر سے بات کرتا ہوں, کئی لوگ جو ہے ان کو اتنا دوست, اتنا ہیلپر, اتنا پروٹیکٹر یہودی اور عیسائیوں کو بنا لیتے ہیں کہ ان کے فیسٹیولز میں جا کر جو ہے ان میں شامل بھی ہوتے ہیں. ان میں سے فیسٹیول میں شامل برتھ ڈے بھی کرسچنوں کی فیسٹیول ہے, کرسمس بھی کرسچنوں کی فیسٹیول ہے. کرسمس برتھ ڈے کا ہائر ورژن ہے, کرسمس کا چھوٹا ورژن برتھ ڈے. وہاں پر جو ہوتا ہے یہاں پر بھی سیم ویسی ہوتا. یہ بات ہم کو سمجھ. برتھ ڈے کیا ہے؟ کرسمس کا چھوٹا ورژن. کرسمس کیا ہے؟ برتھ ڈے کا بڑا ورژن. تو ہوتا کیا بولو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, اتنے ان کو اولیاء مت بنا لو کہ ان کے پیچھے ہی چلے جا رہے. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کئی سارے نوجوان جو ہے, چاہے وہ برتھ ڈے ہو, چاہے کرسمس ہو, چاہے دوسرے دیگر مذہب کی تیوہاریں ہوں, اس میں آسانی سے مل جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, جب تم ان کو اولیاء بنا لو گے تو ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گے. یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ دے کر رکا. تو اس کو یہ لگا, وسیم رضوی کو لگا دیکھو تو دوست نہ کو بناؤ بر. تو ہو سکتا ہے کہ ترجمہ انگریزی کا پڑھ لیا فرینڈس کر کے. ہم بول رہے کہ یہاں اولیاء, اولیاء کا معنی پروٹیکٹر, ایک دم میرا ولی ہے بھائی, آپ میرے بڑے ہیں. کسی یہودی اور عیسائی کو بول سکتے, یہودی تو کٹر دشمن ہے, قرآن نے اعلان کر دیا یہودی تو کٹر ہمارے دشمن ہے. اور عیسائی کو بھی آپ اتنا بڑا ولی اپنے گھر میں یا اپنی زندگی میں بڑا درجہ نہیں دے سکتے. اس کو بڑا مان لیا تو پھر آپ کرسمس جانا, کرسمس کی آپ ہسٹری تو جانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اس میں کوئی دہشت گردی کی بات نہیں ہے, اس میں جو ہے امن کی بات ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے. سورہ توبہ پھر آ گیا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 29. فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے نور کمپلائی وتھ اللہ اینڈ ہز میسنجر ہو ہیو فارمیڈن. سمپل بات وہی ہے, جیسا میں نے کہا کہ جنگ کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, کہا فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجر, جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں ان سے جنگ کرو. نور کمپلائی وتھ واٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر ہیز فارمیڈن, جو اللہ اور رسول جس کو حرام قرار دیے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان سے فائٹ کرو اور ان سے لڑو. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. سورہ توبہ کا میں شروع میں آپ کو بتا دیا کہ یہ جنگ کے دوران کا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 14. چلیے, ایک ہی پیج ہے بھائی. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض پیدا کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں, اس زمانے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ فرام امنگ دوز ہو آر پیپل ہو سے وی آر کرسچنس, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے, مگر جب ہم نے ان کو انجیل دی, اب اس کا تفسیر وہی, جب انجیل دی تو انجیل کا کچھ حصہ لے لیے, کچھ حصے کو چھوڑ دیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے درمیانی ان کے دلوں میں بغض اور دشمنی کے بیج قیامت تک بو دیے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت ہے. یہ کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کفر کرتے ہو, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو, عیسیٰ کو اللہ مانتے ہو, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, عیسیٰ کو خدا کہتے ہو, عیسیٰ کو ثلاثہ کا خدا کہتے ہو. یہ سب تم کہتے ہو کہ اللہ نے تمہارے دل میں تمہارے لیے بغض ڈال دیا, وہ قیامت تک رہے گا. وہ عیسائیوں کے تعلق سے ہے. تو اس میں کوئی انجسٹس نہیں ہے,
اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس میں کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں ہے, اس میں کوئی آتنکواد کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ شخص وسیم رضوی کا ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں بار بار 26 آیتیں آتنکواد, 26 آیتیں آتنکواد, کتنے بار بولے, سنا نا, 26 آیتیں آتنکواد, وائلنس, ہیٹریڈ پھیلاتی ہے. ہم تو کہیں بھی نہیں لکھا, جتنے بھی آیتیں ہیں اس زمانے کے لیے ہے. چلیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 89, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا they wish you would disbelieve as they have disbelieved. وہ یہ سوچتے, وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم بھی اس طریقے سے مرتد ہو جاؤ جیسا کہ یہ بھی مرتد ہے, یہ بھی منافق ہے, یہ بھی کفر ہے, یہ بھی مشرک ہے. so you may be all alike, جیسا کہ تم اور وہ ایک ہو جائے. وہ کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ تم اور وہ ایک ہو جائے, وہ اور تم کفر کر لے. سو ڈو ناٹ ٹیک دیم ایز یور الائز, یعنی یہاں پر ان کو کہا گیا کہ اولیاء مت بناؤ. کس کو؟ مشرکین مکہ کو. unless they immigrate in the cause of Allah, but if they turn away then seize them and kill them. کس کے بارے میں یہ؟ منافقین, مشرکان مکہ کے اندر منافقین, مشرکین مکہ کے اندر منافقین کے بارے میں. منافقین کیا چاہتے تھے کہ بھائی ہمارے جیسا کفر کر لو یہ, تاکہ ہم تم ایک ہو جائے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے. ہم ایک ہو جائے, اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے. اور کہا کہ اگر یہ مل جائے تو ان کو سیز کر دو, ان کو بلاک کر دو, ان کو بین کر دو اور ان کو کل کر دو wherever you find them, and do not take any of them as your allies or helpers. اللہ نے کہا, کس کو کہا یہ حکم؟ کس کو؟ صحابہ کو حکم ہے کہ یہ جو منافقین آپ کے درمیان پھر رہے ہیں نا, یہ جو ہے وسوسے ڈال رہے ہیں, یہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں, یہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں, یہ دو ہیری کر رہے ہیں, یہاں پر آ کے اپنی بات کریں, وہاں جا کے ان کی بات کر رہے ہیں. تو کہا کہ ان کو بائیکاٹ کرو. اگر یہ منافقین اگر فتنہ برپا کرنا نہیں چھوڑیں گے تو ان کو بین کرو, سیز کرو, ان کو مار دو. اگر معاشرے سے گندے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو معاشرہ کیا ہوگا؟ صاف ستھرا ہوگا, امن والا ہوگا. تو یہی تو اللہ نے کہا کہ منافقین کو نکالو, مارو, پھینکو, ان کو بین کرو. یہ تو قرآن کی آیت ہے نا. اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ غلط لوگوں کو نکال دیں گے معاشرے سے تو کیا ہوگا؟ تو یہ آیت پر عمل کرے تو کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا. تو اس شخص کو کیا لگا یہ؟ ارے مارنے کی بات کر رہے بھائی, ڈیتھ پینلٹی, لہذا یہ نعوذ باللہ دہشت گردی والی آیت ہے. سورہ توبہ پھر آ گیا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 14. سو فائٹ دیم اینڈ اللہ ول پنش دیم ایٹ یور ہینڈس, پٹ دیم ٹو شیم, یو اوور کم دیم اینڈ سودن دا ہارٹس آف دا بلیورس. سورہ توبہ تو میں بتا دیا, سورہ توبہ کا پس منظر کیا ہے. پورا سورہ توبہ صلح حدیبیہ کے بارے میں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا کہ ان کو مارو, ان کو کاٹو, ان کو کل کرو, ان کا قتل کرو. کیوں؟ انہوں نے صلح توڑا اور تکلیف دی. اللہ کے حکم کو, اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو صلح کرائی تھی وہ حکم کو توڑا, مسلمانوں کو تکلیف دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. اگر یہ پلٹ کر واپس نہیں آتے ہیں تو 4 حرمت والے مہینے گزرتے ہی ان کو مارو اور قتل کرو. یہی یہ سورہ توبہ کا پس منظر. یہ آیتیں آج کے دور میں عمل نہیں ہوں گی کیونکہ یہ حکم اس زمانے کے لیے تھا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51, we will cast horror in the hearts of the disbelievers for associating false gods. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم غیر مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے دہشت پیدا کر دیں گے کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں. اے پریکٹس ہی ہیز نیور آتھورائزڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا کہ اللہ نے بتایا نہیں بتایا. دا فائر ول بی دیئر ہوم, واٹ این ایول پلیس فار دا رانگ ڈوئرز ٹو اسٹے. وہی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وارننگ دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دردناک جہنم میں عذاب دیں گے. بات وہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ شرک مت کرو, اللہ کی توحید پر واپس آ جاؤ. تو اس میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے, اس میں کوئی انجسٹس نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انڈین سٹیزن ہندوستانی قانون پر عمل نہیں کرتا ہے, ہندوستان سے بغاوت کر دے گا, تو اس کے لیے پینالٹی کیا ہے؟ ایک تو سیڈیشن کا کیس پڑے گا 124B IPC اور اس کو قتل کر دیا جائے گا. اگر ہندوستان کے سیکریٹ انفارمیشن اگر دوسری کنٹری میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ سیڈیشن کا کیس تو پڑے گا, اس کو قتل کر دیں گے. ارے قتل کر دے رہے بول کے کیا آپ بولیں گے کہ یہ انجسٹس ہے؟ نہیں, یہ جسٹس ہے. ملک سے وفاداری جسٹس ہے. اللہ سے شرک نہیں کرنا یہ جسٹس ہے. اللہ کی توحید پر عمل کرنا یہ جسٹس ہے. اگر جسٹس نہیں ہوگا تو سزا بھی ہوگی. وہی تو یہ آیت ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191, یہ آخری آیت ہے. یہ بول کر میں انشاءاللہ 1-2 چیزیں بتا کر ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ جلد سے جلد. Kill them wherever you come upon them and drive them out of. اچھا, یہ آیت جو ہے فتح مکہ کے دوران کی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر پہنچے تھے مکہ کو, تو وہاں پر 2 چیزیں ہوئی تھی. ہم تو عام سنے ہیں کہ صحابہ نے کہا الیوم
ملحمہ، آج تو قتل و غارت گری کا دن ہے، ہم سب کو مار دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیوم الیوم المرحمہ، یعنی رحم کرنے کا دن ہے، ہم کسی کو ماریں گے نہیں. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے گھروں میں دروازے لگا کر بند کر دیے ہیں ان پر امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ بھی امن میں، جو ٹھہر کر لڑنے والے ہیں ہاں آج بھی ہم لڑیں گے، حالانکہ طاقت میں تو کچھ ہے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فل فوج لے کر آئے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے، فتح کر لیے ہیں. تو دو چیزیں ہوئی، ابو سفیان کے گھر میں جو ہے وہ امن میں ہے، جو گھروں میں اپنے آپ کو بند کر لیے وہ امن میں ہے، اور جو اب لڑنے ٹھہرے تو اب آ جاؤ بولے کیا کریں گے. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کل دیم ویر ایور یو فائنڈ دیم. اگر امن نہیں کرتے، ابو سفیان کے گھر میں نہیں جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا پھر اپنے گھروں میں بند نہیں ہوتے، ابھی بھی ڈٹ کر ٹھہرے ہوئے آج بھی ہم لڑیں گے، تو اللہ نے کہا لڑو. یہ تو حکم ہے. کوئی بھی آرمی میجر جنرل جو کوئی بھی ہے یہی حکم دے گا نا بھائی، جب تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہو تو کیا کرے گا آرمی میجر؟ جا کے ان سے پارٹی کر کے بولتے، کیا بولتے؟ دوستی کرو بولتے، کیا بولتے؟ لڑو ہی بولیں گے نا. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی فتح مکہ کے بعد بھی اگر سنبھل رہا نہیں، ابو سفیان کے گھر میں جا کے نہیں بیٹھ رہے، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند نہیں کر رہے، لڑنے ٹھہرے تلوار لے کے، بھالے لے کے، چھوٹی سی تیر لے کے، تو اللہ نے کہا لڑو. وہی تو آیت ہے. یہ آیت کب کی ہے؟ فتح مکہ کے دوران. اس زمانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا صحابہ کو لو ان مشرکوں سے لڑو جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. آیت کا مقصد ہی وہیں ختم ہو گیا نا. تو آیت کو آج عمل کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو پورا یہی ہے کہ 26 آیت، یہ 26 آیتیں ہیں نا، دوسرے کو پکڑو نہیں دوسرے 26 آیتیں نکالتا. بتا سمجھے آپ؟ جس کو جو سمجھ میں آیا انہیں 26 بول رہا، دوسرا 50 نکالتا، تیسرا بولتا پوری کی پوری قرآن بولتا. گاٹ دا پوائنٹ. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ دشمنان اسلام کتنی فورس لگا لو، اور دشمنان اسلام کتنی بھی فورس لگا لو اللہ کو بدنام کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے، ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہٹے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رب العالمین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول اور نبی ہے. محمد جو ہے حمد سے نکلتا ہے. حمد کا معنی ہے کہ تعریف کرنا. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اور وہ جو حمد ہے سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد. وہ حمد سے نکلتا ہے نام نبی کا محمد. اللہ کی تعریفیں جتنی ہیں وہی تعریفوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں ہاں تہمتیں تو دنیا کی لگائی جائیں گے، آپ پہ اور مجھ پر بھی لگائیں گے تہمتیں، مگر تہمتیں لگانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سامنے کی چیز خراب ہے. مگر یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ اس کا جواب دے، کیونکہ غیر مسلمان جو ہے یہی، اب دیکھیے آپ لوگ دیکھیں گے نا، میں ڈیبیٹس چل رہے، یہ آیتوں پہ چل رہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں عذاب دیں گے، لڑ رہے، ڈیبیٹ کر رہے ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹ کر رہے، انہیں چکھ رہا ان چھوٹی چھوٹی آیتوں پر یہ ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تہمتیں لگائی گئی قرآن پر، اللہ پر، نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آخری زمانے تک لگائی جائے گی. یہ تہمتیں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اب یہ منتھ ہو گیا، اگلے مہینے اور کچھ نکلتا تو کیا کریں گے ہم؟ آپ اور میں جواب دیں گے. امت مسلمہ ہونے کے ناطے جواب دینا ہے. جواب نہیں معلوم تو پریپیئر کرنا ہے. آسان بات بتا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں سب ٹھہرے رہیں گے، آپ، میں، صحابہ، آنے والے پہلے کے لوگ، آنے والے لوگ، سب لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ انہی کو دیکھ کر خوش ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے تھے، قرآن کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اللہ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، دین اسلام کو ڈیفینڈ کرتے تھے. کیا ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے جو اپنے زندگی میں بزی ہے، جاب میں بزی ہے، بیوی بچوں میں بزی ہے، اپنے کاروبار میں بزی ہے، اپنے دوستوں میں بزی ہے، اپنی گھر گرستی میں بزی ہے؟ کیا ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، یا ایسے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے جو دین کی دفاع کر رہے تھے؟ اور جنت میں جانے کے لیے شفاعت کس کے لیے چاہیے؟ کس کی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے. تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ خوش کرنا پڑے گا. خوش کیسے ہوں گے؟ دین کی دفاع سے. اب آپ آسان مثال بتا دیا، بڑے کسی افسر کو خوش کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرتے نا، کریں گے تو ہی کچھ نہ کچھ آگے بڑھیں گے، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. کا معنی یہی ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو خوش کرنا ہے. خوش جبھی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا معنی اللہ کو خوش کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں جنت میں شفاعت کر دے. 2 پرنٹ آؤٹس لایا تھا، وہ بتا کر میں انشاءاللہ ختم کر دوں. اب یہ سمپل، اب جیسا کہ یہ شخص نے کہا کہ یہ 26 آیتیں پڑھ کے مسلمان دہشت گرد ہو رہے بولے نا، تو اب دیکھیں ہمارے ایکس پریسیڈنٹ نے کیا کہا کہ ہارڈلی تھوڑے ہے جو ہے. کب کہا انہوں نے؟ 2014 میں کہا. وہ بھی
हार्डली एनी इंडियन मुस्लिम इंडल्जेंस इन टेररिज्म, जिसका दिमाग भटक गया शायद हो सकते। हालांकि हर मुसलमान 30 करोड़ कहते हैं ना, 30 करोड़ के घर में कुरान मजीद है, मगर इन आयतों पर इस तरीके से अमल नहीं कर रहे जिस तरीके से गैर मुसलमान दिखा रहा है। राजनाथ सिंह, ये रिपोर्ट 2015 की है, ये 6 साल पुराने बता रहा हूं मैं। इंडियन मुस्लिम्स आर नेशनलिस्ट, राजनाथ सिंह ने क्या कहा? इंडियन मुस्लिम्स आर नेशनलिस्ट। अब ये बेवकूफ़ क्या कहता है कि ये नऊज़ बिल्लाह आतंकवादी है, कुरान मजीद पढ़कर आतंकवाद फैला रहे हैं। राजनाथ सिंह का और एक ISIS फेल्ड इन इंडिया डिस्पाइट कंट्रीज लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन। ISIS इंडिया में अपने पैर नहीं फैला सका। क्यों? क्योंकि ये आयतें इस तरीके से है ही नहीं जिस तरीके से तुम बता रहे। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इंडिया में नहीं आ सका क्योंकि मुसलमान इस तरीके के आयतों को इस तरीके से नहीं समझते जिस तरीके से ISIS समझते होंगे, शायद नहीं मालूम हमको भी। ये किसका है? राजनाथ सिंह का है। अच्छा, ये बताना था कि डेथ पेनाल्टी, 14 डेथ पेनाल्टीज IPC के है और 26 डेथ पेनाल्टीज नॉन IPC के है। बताना मकसद ये है कि जब डेथ पेनाल्टी मिलती है, किसी को मारने की बात आती है, तो उसको आतंकवादी नहीं बोल देंगे अपन, हिंदुस्तानी कानून को आतंकवादी नहीं कहेंगे। ये कौन सी किताब है, पढ़ के बोलिए। इसकी फ़ोटो क्या है? ये एक साहब है तीर लेके है, ये एक साहब है तीर लेके है। क्या कर रहे हैं? डिनर कर रहे, जंग का ही है ना। मतलब अब क्या कहेंगे अगर कोई इंसान ही उठकर बोले कि यार इसकी फ़ोटो में जंग दिख रही, इसका माना ये पूरी की पूरी किताब जो है टेररिज्म फैला रही बोलते। कोई बोले तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेवकूफ़ है क्या पूछते? क्यों? वैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर, वैसी बातें ही नहीं है। हालांकि फ़ोटो ऐसी है, मगर इस किताब को किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जो है दहशत गर्दी फैलाने वाली किताब है। ये चंद एग्जाम्पल्स थे, 2 एग्जाम्पल्स देकर ख़त्म कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। चलिए होगा। एग्जाम्पल्स ये देना है कि ऐसी जो आयतें हैं ना, जंग करो, दुश्मनों को मार दो, जंग में तुम दुश्मनों का कत्ल कर दो, सामने वाले से लड़ो, जिहाद करो, ये सिर्फ क्या कुरान में है, दूसरी किताबों में भी है। 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ खाली। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 12 क्या कहा? बर्न डाउन द एनिमीज, दुश्मनों को जलाकर ख़त्म कर दो बोले। किसमें? यजुर्वेद में बोले। अब इसका माना क्या है? क्या हिंदू पूरे निकल कर पूरों को मार देंगे? माना उसका वैसा नहीं है। यानी कब बात हो रही है? जंग के दौरान की बात हो रही है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, डिस्ट्रॉय एनिमीज, रिलेटिव्स एंड स्ट्रेंजर्स। जंग के दौरान क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर दो दुश्मनों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, रिश्तेदार को। अगर तुम्हारे दुश्मन है तो उनको बर्बाद कर दो बोल रहे हैं। तो आज कोई हिंदू कर रहा? नहीं कर रहा। क्यों? ये जंग के दौरान के है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 14, बर्न डाउन द एनिमीज, सिर्फ सेम वही है। अब कोई हिंदू या ये चीज़ पर अमल करेगा? बोलेंगे नहीं नहीं, ये जंग के दौरान की चीज़ें हैं। तो हम भी वही बोल रहे हैं, ये भी जंग के दौरान की है। फिर बात क्लियर। नवंबर 2011 में रशिया में भगवत गीता को बैन करने का पिटीशन दायर करे। वो यहाँ पर भी नहीं, बाहर भी चलते रहता। रशिया में नवंबर 2011 में 10 साल पहले, तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बोलेंगे भगवत गीता को हम बैन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आज अप्लाई नहीं हो रही है, वो रिलीजियस बुक है। उसी तरह कलकत्ता पिटीशन भी रिजेक्ट हुआ 1986 में। अब बाइबल की बात देखिए। बाइबल में बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 34 में बताया गया, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, डू नॉट एज्यूम दैट आई हैव कम टू स्प्रेड पीस ऑन अर्थ। ये मत समझो कि मैं दुनिया में अमल फैलाने आया हूँ। आई हैव नॉट कम टू स्प्रेड पीस बट टू स्वॉर्ड। मैं अमल फैलाने नहीं आया, मैं जंग करने आया हूँ बोले। कौन बोले? ये ईसा अलैहिस्सलाम बोले यही बाइबल में। कहाँ पर बोले? बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 34। अब आप क्या कहेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम जंग फैलाने आए बोल के आप इस किताब को आतंकवाद की किताब कहेंगे? हम बोलेंगे नहीं, ये उसका माना और मतलब नहीं है। अब आप देखिए आखिरी तर्जुमा, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 22, किल द वीमेन इफ दे आर नॉट वर्जिन। अगर वो कंवारी औरत नहीं है तो उसको मार दो, कत्ल कर दो बोल रहे बाइबल में। अब आप इसको आतंकवाद की किताब कहेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं भाई, वो ज़माने में उनके कस्टम्स के हिसाब से, उनके रिचुअल्स के हिसाब से वो बात कही गई। आज की बात नहीं हो। आज किसी को मार देंगे? क्रिश्चियंस निकल के किसी को मार रहे? नहीं मारे। तो पूरों का एक बेसिक लाइन यही है कि जितनी भी बातें हैं
یہ اس زمانے میں اس جنگ کے دوران اس پس منظر میں حالات کے حساب سے اتاری گئی ہے جو قرآن مجید میں درج ہے، اور اسی طریقے کے ورسز جو ہے بائبل اور بھگوت گیتا اور مہابھاراتا میں بھی درج ہے۔ اب جیسا کہ میں یہ بتایا، ابھی بھائی کو بھی بتا دیں گے، یہ کتاب ہے، اب بھائی کی اب یہ اس کے فوٹو دیکھیے آپ، جنگ کی ہے فوٹو، اب بولیں گے کہ ٹیررزم کی کتاب ہے، بولیں گے نہیں، بولیں گے نا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ اب بچپن میں مہابھاراتا دیکھتے تھے، کیا آتا تھا اس میں؟ دوستی، فرینڈشپ کے قصے بتائے جاتے تھے، کیا بتاتے تھے اس میں؟ لڑنا، جھگڑنا، تیر اندازی سب بتائی جاتی۔ اب بولیں گے کیا آتنکواد کا ایپیسوڈ تھا، آتنکواد کا ایپیسوڈ تھا، بولیں گے ٹیررزم کا ایپیسوڈ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کہ اس زمانے کا ہے وہ بات ہم کو اتنی ہی بتانی ہے۔ خیر میں ختم کرتا ہوں، محتشم بھائی کو بھی بات کرنا ہے انشاءاللہ، بہت لمبا ہو گیا، وسیع طویل اس لیے ہوگا کیونکہ اس کا جواب امیڈیٹ یہ ویڈیو ریلیز بھی کرنا ہے، میڈیا میں ریلیز بھی کرنا ہے، کیونکہ کئی لوگ اس کو گالی دے رہے ہیں مگر 26 آیتیں کیا ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر اس کا جواب مل گیا۔ بس باٹم لائن یہ سمجھ جائیے کہ پوری کی پوری قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پوری کی پوری قرآن مجید امن کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔